शुरू अल्लाह के प्यारे नाम अर्रहमान अर्रहीम से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग शो। मैं हूं सायरा असलम और आज के ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग शो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर को लेके, क्योंकि आप जानते हैं अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के तहत मनाया जाता है, जिसमें जितनी भी ख़वातीन ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपनी सेहत से लापरवाह हो चुकी हैं उनको एक रिमाइंडर मिल जाता है और उनको इसकी अर्ली डिटेक्शन भी पता चल जाती है और उसके बाद इस बीमारी पे काबू किस तरह से पाया जाता है उस पर भी इनको अवेयरनेस मिलती है। तो आज का प्रोग्राम हमारा होगा ब्रेस्ट कैंसर से आगाही और बचाव पर। सबसे पहले तो आपने खौफजदा बिल्कुल नहीं होना बल्कि समझना है, क्योंकि ख़वातीन कैंसर का नाम सुनते ही खौफजदा हो जाती हैं और उसके बाद फिर अपनी सेहत को लेके बिल्कुल भी वो आगे हमने करना क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बारे में परेशान रहती हैं। तो सबसे पहला कदम हमारी सेहत का अवेयरनेस होती है। तो हमें जब इसके बारे में अवेयरनेस पता चल जाती है तो नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये आगाह किया गया है कि 90% तक जब इसको हम अर्ली डिटेक्शन के ज़रिए काबू पा लेते हैं इस बीमारी पर, तो 90% हम इस बीमारी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के अंदर बहुत सारी गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने सबसे पहले ये बात करनी है कि आखिर कैंसर है क्या, इसकी इब्तिदा क्या होती है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और इसके साथ साथ कौन सी ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो हमारे माशरे में ब्रेस्ट कैंसर को लेके बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन इलाज में ताख़ीर कर देती हैं और यूँ मौत के मुंह से जा मिलती हैं। अच्छा नाज़रीन, और भी ख़वातीन में कुछ गलत फहमियाँ हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेके, क्योंकि जब ये कैंसर का मर्ज़ लाहक होता है तो इसके बाद जो मराहल आते हैं उसमें मेमोग्राफी है। मेमोग्राफी को लेके भी बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और बायोप्सी को भी लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, जिनको इंशाल्लाह हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमें ज्वाइन करेंगे वो इनको क्लियर करेंगे कि आखिर ये है क्या और इसमें जो बातें हम तक पहुंचती हैं क्या वो सच हैं, इसका हकीकत से कितना सा ताल्लुक़ है। हमारे साथ आज हमारी जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगी उनमें शामिल है मोहतरमा समीना सईद साहिबा, साबिक MPA बलोचिस्तान हैं। माशाल्लाह ख़वातीन की तालीम व तरबियत पे बहुत काम कर रही हैं और समाजी खदमात भी सर अंजाम दे रही हैं। इनके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगी रूबी अली इमरान साहिबा, माइंड साइंसेस में माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं और मारूफ समाजी कारकुन हैं, और मोहतरमा आरफा सदीका साहिबा जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो आज हमें मक्का मुकरमा से ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगी मोहतरमा डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं एंड मेंटोर हैं, जिन्होंने अपने इस पेशा वराना काम को इलाज तक महदूद नहीं किया बल्कि आगाही और इंसानियत की खिदमत के लिए ख़ुद को वक़्फ़ किया है। और इसके साथ साथ हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर ज़ुनैरा फैज़ साहिबा, गायनेकोलॉजिस्ट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशूज़ में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कैंसर असल में है क्या, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। कैंसर को अगर हम सादा अल्फाज में बयान करें तो ये टिश्यूज़ का अपने नॉर्मल ग्रोथ और कंटिन्यूटी से हट जाना। जैसे समझें कि कोई बच्चा ज़िद्दी हो जाता है और हुक्म अदूली स्टार्ट हो जाती है सेल्स के अंदर। अच्छा। आपको पता है सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं। तो सेलुलर लेवल पे इस किस्म की बेआहंगी स्टार्ट हो जाती है, अनारकी फैलती है कि वो अपने तादाद से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, अपने उनका जो साइज़ उनका बड़ा होना शुरू हो जाता है और उनके अंदर जो न्यूक्लियस है जिसको हम बेस ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसमें DNA RNA वगैरह सारे होते हैं, वो भी अपने हिसाब से ही बढ़ना शुरू हो जाता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है। अच्छा। और जो जिस्म के कंट्रोल में वो नहीं रहता और वो हिस्सा बन के कोई ग्रोथ टाइप में बनना शुरू हो जाता है। बाद में स्वेलिंग और फिर उसके अपने मेटास्टेसिस और फिर जड़ वाली रसौलियाँ और दूर दराज ब्लड, लिम्फ और मुख्तलिफ किस्म के रतूबतों के ज़रिए जिस्म के दूर रफ्तादा जो जगह होती हैं वहाँ फैलने की कोशिश करते हैं, जिसमें दिमाग है, जिगर है, हड्डियाँ हैं। ठीक है।
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بریسٹ کینسر کی اگر ہم بات کریں تو یہ کون سا کینسر ہے؟ بریسٹ کینسر نمبر 1 کاز آف ڈیتھ اس کو ہم بولتے ہیں. اس کے اچھا آگے سے ہم لوبولر ورائٹی ہے، ڈاکٹولر ورائٹی ہے. بریسٹ کے اندر جو ٹیشوز ہیں اسی کے حساب سے اس کینسر کا نام آ. فرض کیا اگر بریسٹ میں لوبیولز ہیں، ایک بریسٹ میں فرض کیا 18 سے 20 لوبیول ہیں، لوبس، اور ان کے ساتھ جو ڈکس ہیں، اگر ڈکس میں کینسر ہے تو ہم اس کو کہیں گے ڈکٹولر کینسر، اور اگر لوبیول میں کینسر ہے تو ہم اس کو لوبولر کینسر کہیں گے. اگر اچھا ویسے آپ ہسٹوپیتھولوجی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ڈکٹس کا جو کینسر ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اور زیادہ اس کے میٹاسٹیسائز ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو لوبولر. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جینیٹک ہوتا ہے یا لائف سٹائل کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے اس پہ؟ دیکھیں ایسے ہے، جینیٹکس کا تو رول ہے، ٹھیک ہے. جیسے اچھا ہم کہتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کا جو انسیڈنس ہے پہلے 1 in 10 تھا، اب 1 in 8 ہو گیا. تو جینیٹکس تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، چاہے وہ والدہ کی طرف سے آئیں، والد کی طرف سے جینز آئیں. تو یہ جین جو ایسے ہیں جو کہ مینیفیسٹ ہو کے رہتے ہیں، اس کو ہم جسے کہتے ہیں ان اوائڈیبل ہے. اگر آپ کی کزن جو فادر کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے تایا کی بیٹی، چچا کی بیٹی، پھپھو کی بیٹیاں، اس طرح ان میں بھی انسیڈنٹس ہے، تو اسی طرح ہے جس طرح کہ اگر ماں کی طرف سے ہے، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، یا ماں کو ہے یا سگی بہنوں کو اگر کینسر ہے تو جینیٹکس میں ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کے انوائرمنٹل فیکٹر اور آپ کے جو بیسک لائف سٹائلز اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اب جیسے دیکھیں ایڈوانس میڈیکل سائنس ہماری ایلوپیتھک اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ ہم نے ڈائبٹیز پہ بھی قابو پانے کا وہ کہتے ہیں، وہ دے ڈکلیئر کہ ہم نے اس کو ریورسل کر رہے ہیں، ڈائبٹیز کو ریورسل کر رہے ہیں. اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ ڈائبٹیز کیور ہو سکتا ہے. اسی طرح ہی اگر ہم لائف سٹائلز کو تبدیل کر لیں، اپنی جسم کے، اپنے وزن کو، اپنے کھانے پینے کے آداب و اتوار کو، اپنے سونے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، اور اگر وزن بھی ہم مینٹین رکھیں اپنے جو اپنے سٹینڈرڈ ہیں، تو اس میں کافی چانس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس کے ارلی ڈیٹیکشن جب ہوتی ہے تو ہمارا سب سے پہلا قدم کون سا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو ارلی ڈیٹیکشن سے بھی پہلے میں یہ سمجھتی ہوں کہ چھاتی کا خود سے جو ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں، جس کو ہم BLE بولتے ہیں، جو ایگزامینیشن ہوتا ہے بیسک، جو بریسٹ کا جو بیسک ایگزامینیشن ہے، وہ ضرور ہر خاتون کو، ہر بچی کو جو ہی وہ پوبرٹی کی سٹیجز سے گزرتی ہے. آج کل پوبرٹی کی سٹیج آپ کو پتہ ہے جلدی آ رہی ہیں، جی 11 ایئرس پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بچی کو ماہواری کا سٹارٹ ہو رہا ہے. تو اگر جو ہی آپ کے یہ سٹیجز شروع ہو جاتی ہیں اور بریسٹ کے پرومیننسز بننا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ ایک فزیولوجی حصہ ہے انسانیت کی، آپ کو پتہ ہے نشو و نما اور اس کی جی گروتھ کا، تو تب سے ہی اس کو ایگزامن کرنا چاہیے. اور کب ایگزامن کرنا چاہیے؟ ماہواری کے فوراً بعد. اس کے بھی اچھا مختلف سٹیپس ہوتے ہیں. اور باقی ڈیٹیکشن آپ کی جو خود سے، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، جو اپنے آپ کی جو اویئرنیس ہے، اگر وہ آپ سیلف اویئرڈ ہے تو آپ جلدی آپ کا ڈائگنوسس ہوگا اور اتنی آپ کی مورٹیلٹی کم ہوگی، کینسر کی سٹیج زیادہ ایڈوانس ہونے سے بچ سکتی ہے. لیٹس سپوز ڈاکٹر صاحبہ ابھی کوئی پین وغیرہ فیل نہیں ہو رہی، کوئی لمپ نہیں بنا ہے، تو پھر کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے؟ جی اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کینسر جو عام طور پہ 60-70% جو کینسر ہے وہ پین لیس ہے، ان کی گروتھ پین لیس ہے. اور جو پینفل ہیں وہ انفلیمیٹری ہیں یا فائبروڈینیما، جو چھاتی کے اور چھوٹی چھوٹی اور پرابلمز اس میں آتی ہیں، وہ بینائن کازز میں آ جاتی ہیں. تو جو ہم کینسر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی پین لیس ہے، تو جو ہی آپ کو پتہ چلے کوئی چھوٹی سی سویلنگ آ رہی ہے، جب آپ ایگزامن کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں. اب آج کل جیسے یہ اویئرنیس بریسٹ کا یہ مہینہ ہے اکتوبر کا، مختلف کالجز میں، اسکولز، یونیورسٹیز میں اس کے بارے میں ڈیبیٹس ہو رہی ہے، اویئرنیس واکس ہو رہی ہیں، لیکچرز ہو رہے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں. میں خود کئی لیکچرز میں نے لیے ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو اس میں ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے بریسٹ کو ایگزامن کرنا ہے. بریسٹ کے ساتھ جو آپ کے ایکسلا، جس کو بغل کا ایریا کہتے ہیں، جی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ایگزامن کرنا. اور جو ہی آپ چھوٹی سی بھی آپ دیکھیں کہ چینج ہے فزیولوجی میں آپ کے جو جسم ہے آپ کے اندر چھوٹا سے بھی نمایاں ہو رہا ہے، وہ درد بھی نہیں کر رہا، تو آپ کو فوراً آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں. اور سب سے پہلے لیڈی ڈاکٹر کو، جو سرجری میں بھی آج کل ظاہر ہے وہ بھی یہ اس کو کور کرتے ہیں، جو بھی ڈاکٹر
ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہے آپ کے گھر کے آس پاس. آج کل سارے ڈاکٹر ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, پوسٹ گریجویٹڈ ہیں, تو وہاں پہ جائیں اور وہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ کا پھر ڈاکٹر خود سے ایگزامن کرے. میں ٹھیک ہمیشہ ہے. کہتی ہوں کہ پیشنٹ کو جب تک ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگائے گی اس کو مرض اس کو پتہ نہیں چلے گا. آئز جو وہی دیکھتی ہیں جو دیکھیں گی وہی آپ کا برین محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے. جو تو ہم آپ نے دکھانا چاہیں گے, جب صحیح نالج بات کے ہے. ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. اور اس کے بعد اگلی سٹیج الٹرا ساؤنڈ کی ہوتی ہے, اور اچھا. میموگرام ہمیشہ 35 ایئرس کے بعد ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. تو اس سٹیج سے پہلے آپ کو پتا چل سکتا ہے. آپ کی فائن نیڈل بایوپسی ہے, وہ آج کل فائن نیڈل کی جگہ ٹرو کٹ بایوپسی کو زیادہ پریفرنس کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے گورنمنٹ جو ہاسپٹلس ہیں, گنگا رام میں, جناح ہاسپٹل میں سروسز اور جتنے بھی ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں, اس میں خاص بریسٹ کلینک جو ہیں کینسر کے لیے, اور وہاں پہ ان کو جو اٹینڈ کیا جاتا ہے پیشنٹس کو, ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, اور اس میں کوئی تاخیر نہیں کی جاتی, اور جتنی جلدی ہو سکے ان کو ٹرو کٹ بایوپسی پھر اس کی ہسٹوپیتھولوجی رپورٹ دے دی جاتی ہے. ٹھیک اور ہے. جو ہی پتہ چلے کہ یہ ڈکٹل ہے یا لوبولر ہے تو ان کو ساتھ ساتھ آنکولوجی ڈپارٹمنٹ میں ریفر کر دیا جاتا ہے. لیکن وہی بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ موٹیویشن یہاں پہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہے آپ پہ تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے, آپ اپنی والدہ کو بتائیں, اپنی بہن کو بتائیں یا اپنے ڈاکٹر ہسبینڈ کو صاحبہ ہم بتائیں. اس طرف آئیں گے, لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میموگرافی ہے کیا, اور خواتین اس کو لے کے کیوں اتنی خوفزدہ ہوتی ہیں؟ میموگرافی اگر ایک دفعہ جو کوئی کرائے گی تو پھر کبھی بھی اس کو خوف نہیں آئے گا. اٹس اچھا, لائک ایکس رے. آپ ایکس رے اس کا ڈپارٹمنٹ میں پروسیس جائیں, کیا ہوتا ہے, کیا پروسیجر ہے اس کا؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہے, واک ان ہے. آپ اندر جائیں اور آپ نے کہیں جی میں نے میموگرافی کرانی ہے, اسٹاف نرس آپ کو بتائے گی, آپ کو پراپر ایکسپوئر کرائیں گے, اور آپ کو جس طریقے سے انہوں نے ہوتا ہے کس طرح فلم رکھنی ہے, ٹھیک ہے, بریسٹ کے نیچے فلم رکھے اور اوپر سے اس کا وہ ریڈیو ایکٹیو جو شعائیں دی ڈاکٹر صاحب جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالا جاتا ہے, اس کو پریشر دیا جاتا ہے, اس سے کینسر کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اس طرح تو وہ بات آ جاتی ہے, ہر ایک کی اپنی سوچ ہے نا. ایسے کبھی بھی نہیں ہے, ایسے کبھی بھی نہیں ہے. کبھی کینسر تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اسیس کرنا, اور اس کی آپ تو یہ کہہ رہی ہیں, کئی تو یہ لوگ کہتے ہیں میموگراف کی جو شعائیں ہیں شاید اس سے بھی کینسر مزید بڑھ سکتا ہے, یا یہ شعائیں جو ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ تو پھر باتیں تو بھی اتنی ہیں, آپ کو وہاں کاؤنسلنگ کرنی ہے اور آپ کو کہنا ہے کہ محترمہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے, اور تھوڑا جو پریشر آ رہا ہے اس سے آپ کے ہمیں چھاتی کے جو اندرونی جو ڈیپ لیول تک بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نے اس کے ایریا کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا پریشر برداشت کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بایوپسی کیا ہے, اور اس کو لے کے بھی بہت زیادہ غلط فہمیاں ہماری سوسائٹی میں بالکل پائی صحیح کہہ جاتی رہی ہیں. ہیں آپ, بہت بالکل صحیح آپ نے کہہ رہی, ماشاء اللہ آپ کا کافی اچھا آبزرویشن ہے اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ خواتین کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک سوئی چبھنے والی, جیسے سوئی چبھتی ہے نا ٹیکے کی, اسی طرح کا ہے, اور اسے آرام سے لے کے جو ایگزیکٹ اگر چھوٹا سا نوڈیول آ رہا ہے اس میں سے وہ آپ لے کے مواد تھوڑا سیمپل لینا ہے, لیتے ہیں اور جی. جی مواد لے کے اور سیمپل بھیج دیتے ہیں ہسٹوپیتھولوجی کے لیے, اور اس کی رپورٹ آ جاتی ہے, اور اس میں پتہ چل جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ٹرو کٹ بایوپسی نے تہلکہ مچا دیا ڈائگنوسٹک جتنا بھی ہے. آپ دیکھیں نا الٹرا ساؤنڈ ہے, دیٹس ویری گڈ, آلسو نان انویسیو ہے, وہ اس میں بھی کچھ نہیں آتا, اوپر سے ہم نے کرنا ہے. اور اس کو اگر تھوڑا سا انویسیو ایک سوئی چبھنے کی اگر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف سہ لینے میں کوئی وہ برائی تو نہیں ہے نا, اچھا, اگر اس آپ سے تھوڑا سا کوئی حوصلہ پیدا کریں. کینسر کو پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں, اس میں ہماری اپنی صحت ہے. بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بلکہ کئی دفعہ چھوٹا سا لین شروع میں پکڑا جاتا ہے, اور بلیو می سرجری کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی, ریڈیو تھراپی کافی ہوتی ہے اور پیشنٹ نارمل لائف وہ گزار لیتی ہے. کیمو تھراپی, اس کی کیمو تھراپی کی بھی سٹیجز جو ہیں اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ شروع میں ہی اس لین کو آپ نے پکڑ لی. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر سٹارٹ میں ہی ہم فرسٹ سٹیج پہ ہیں تو ہم نے اس جی بیماری کو دیکھ لیا, یہ ڈائگنوس ہو گئی ہے, تو اس کے بعد کتنے % اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ اس بیماری سے ہم کامیابی سے باہر نکل آتے ہیں؟ ہاں, آپ نے بڑا پیارا ہے آپ کی بات یہ ہے, بس اس کو میں آپ کو تھوڑا سا انہانس کروں گی. جتنی جلدی ہو سکے, جتنی جلدی آپ کہتے ہیں نا اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے, اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے, کہ آپ جتنی بالکل. جلدی ہمت کریں اور اتنی جلدی آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی. یہ وہی بات آج کی ڈائریکٹلی پرپورشن ہے, آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا,
ठीक है, और ठीक इसमें है। डरना भी नहीं है, पता नहीं ये हो जाएगा, कई मिसालें हैं, देखें ना, अब तो वही प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता, हमारे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जो कुछ खवातीन हैं आमीन। सिर्फ इसमें कुछ शर्मो हया में, कुछ हेजिटेशन में, कुछ अब देखते हैं तो कुछ भी नहीं कहता, ये वो कुछ नहीं होता, मैं ठीक हो जाऊंगी, ये कुछ भी नहीं है। तो इसलिए तो हमने ये अवेयरनेस, ये जो कंपेन चला रहे हैं, और आज भी जैसे आपका भी प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से ये जरूर कहूंगी कि अपने जिस्म में होने वाली कोई भी तब्दीली जो कि आपको हट के नजर आई रूटीन से, उसको बताना चाहिए। बगल में कोई गिल्टी है, छाती के ऊपर, छाती के निप्पल पे, छाती के अंदर से निप्पल को दबाएं तो अगर कोई डिस्चार्ज आता है ब्लड का या सब्ज रंग का या पस का, उसको भी जरूर बैठना चाहिए। और जिसके बाद आपने जब पता चल गया है कि ये कैंसर नहीं है, आपने डायग्नोस, अपनी इन्वेस्टिगेशन हो गई हैं, तो तब भी आराम से नहीं बैठना, तब भी अगर बिनाइन लियन है उसको भी ट्रीट करना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा गया है बहुत सारी पेशेंट्स ऐसी होती हैं कि जैसे ही उनका अर्ली डिटेक्शन हुआ, उनको कोई भी पेन वगैरह फील नहीं हुई, वो उसको इतना सीरियस नहीं लेती हैं, और मोस्टली देखा गया है कि हर्बलिस्ट के पास चली जाती हैं, होम्योपैथी से इलाज करवाना शुरू कर देती हैं। इनके बारे में भी जरा बताइएगा। हाँ जी, तो वो जो सांस, एक वो भी तो होता है ना, एक वो खास किस्म के एक आइटम जुमला बोला जाता है, वो तुमने वो जो बुनैन सही नहीं पहनती होगी, ज़ाहिर है वो जो अपने लेडीज कपड़े इस्तेमाल करती हैं वो ज़्यादा टाइट इस्तेमाल कर लेती होगी, या फिर ये है कि आपने उसमें कुछ, ये भी मुझे एक बड़ा फनकारी एक बड़ा जुमला किसी से पता चला कि जी मोबाइल फोन रखिया सी तो ता कैंसर हो गया, तो बंदा पूछे कि आपने उधर ही कैंसर होना था। तो इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत सारी मिथ्स हैं। अच्छा। ठीक है, और ठीक हाँ है। जी, और ये आपने ये भी होता है कि जी वालिद की तरफ से जो कजन है उनकी तरफ से ज्यादा चांस है इनहेरिटेंस का ब्रेस्ट कैंसर का। नो, इट इज इक्वल, माँ की तरफ से और बाप की तरफ से भी बराबर बराबर जेनेटिक्स के चांस हैं आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर आने के। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मिसाल के तौर पे हमारी फैमिली में कोई भी एक केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो क्या हमें नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि आप लोगों को, बल्कि जो जिन खवातीन को फैमिली में अगर फ़र्ज़ किया किसी की डेथ हुई है खुदा ना खास्ता, या किसी को हुआ है और वो माशाल्लाह ट्रीटमेंट, अब आजकल तो अर्ली अवेयरनेस की वजह से ब्रेस्ट, बाहर के मुल्कों में तो ब्रेस्ट कैंसर से उसका डेथ रेट फॉल करना शुरू हो गया, तो उसमें यही है कि आपने बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर एक को बहन को हुआ है तो दूसरी बहन अपना कम अज़ कम ट्रीटमेंट, एक अल्ट्रासाउंड या फिर दूसरा जो है अटेंड कर, अल्ट्रासाउंड हो गया, या उसके साथ मेमोग्राम या कोई भी, यानी फौरन आप डॉक्टर से रुजू करें, और जो भी हो सकता है इलाज की मोडेलिटी वो आपको बताएंगे, आप उसको करवाएं। ठीक ठीक है। है ना, यानी बहनें भी, सिबलिंग्स जो हैं, ये नहीं कि अब आराम से बैठ जाएं, वैसे भी खुदा ना खासा किसी को डेथ हो जाए, अल्लाह ना करे, बल्कि अगर किसी को कैंसर हो, उसने ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गई है, तो पूरे फैमिली को मोटिवेटेड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं फिर पीछे ही आना चाह रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ असल में कि कहा जाता है कि माहवारी के 3 या 5 दिन के बाद आपने अपने आप को देखना है, चेक करना है, तो इसमें क्या है ऐसी बात कि तभी आपने देखना, उसके बाद नहीं? वो इसलिए कि उस टाइम हार्मोन्स का जो लेवल है वो इस थ्रेशोल्ड पे होता है कि आपको कोई खुद से, आप ये समझें कि आप जब आप उसको चेक करती हैं तो खुद से कोई चेक करने से आपके हार्मोन की अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। उस टाइम लोएस्ट लेवल थ्रेशोल्ड हार्मोन्स के लेवल होते हैं जो ही माहवारी खत्म होती है। ये तो ठीक है। चलो ब्रेस्ट कैंसर का एग्जामिनेशन, और भी कई टेस्ट हैं माहवारी के फौरन खत्म होने के बाद कहते हैं। और ना सिर्फ ये कि मीनोपॉज, जिन खवातीन को माहवारी खुशक हो चुकी है, जो 40s 50s में है, उन्होंने भी चेक करना है। और कब करना है? हर महीने, उन दिनों जिन दिनों उनको माहवारी आती होती थी, तो वो ठीक है। उसी तरह अप्रोक्सीमेट टाइम उन्होंने माइंड में रखना है, और उसके फौरन बाद अपने छातियों को अच्छी तरह पालपेट करना है, शीशे के सामने लेट के, खड़े होके, एंगल बना के, जिस तरह के हम पेशेंट्स को बताते हैं, मुख्तलिफ पिक्टोरियल पिक्चर्स भी दिखा के। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, ये हाथों को ऊपर लाजमी उठाना है हमने? जाहिर है उसी से तो देखें, ये एक लूज एरियोलर टिश्यू होता है ना, आपके जो छाती का जो मसल जिसको पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं, उसके ऊपर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये स्किन के अंदर ही मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये अब हमारे वो ग्लैंड में से आता है, दैट इज द लार्जेस्ट एपोक्राइन ग्लैंड, और वो अल्लाह ताला ने वो इस तरीके से रखा होता है कि ये स्किन के यानी अटैच होता है ऊपर मसल के ऊपर। तो जो ही आप ऊपर अपने हैंड अप करती हैं, ये साइडों पे रखती हैं अपने कमर पे, तो ये मुख्तलिफ एंगल्स बनते हैं जिसमें हमारा एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है टू पालपेट स्वेलिंग्स। ठीक है। और ये एक और हमारी सोसाइटी में गलतफहमी पाई जाती है कि ये सिर्फ बड़ी एज की जो ख़वातीन हैं उनके अंदर ही ये बीमारी पाई जाती है, तो क्या जो हमारे यंगस्टर ख़वातीन हैं वो इससे बिल्कुल अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखता है? ये बात कितनी सी सच है?
یہ اتنی ہی سچ ہے کہ جتنا باقی چیزیں سچ ہے ہمارے معاشرے میں. دیکھیں جس کو بریسٹ لگی ہے نا اس کے اندر یہ چانس ہے. ناٹ اونلی فیمیل، میل میں بھی 1 in 30، 138 مردوں میں سے ایک کا چانس کینسر مردوں میں بھی ہے. تو فیمیل میں تو بیٹا جو ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی بریسٹ کی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں 20 ایئرس 24 ایئرس. میں نے اس طرح ایجز میں بھی ڈیتھ کا سنا ہے بریسٹ کینسر کا، شادی سے پہلے بھی شادی سے بعد بھی. تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. جس کو بریسٹ ہے اگر اس کی سائز چھوٹا ہے بڑا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو بھی کینسر کے اتنے ہی چانس ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ آپ دیکھ لیں نہ سائز پہ فرق پڑتا ہے. پلس ہاں اگر ہم پریونشن کی جب بات کریں گے تو اس میں بھی یہی چیزیں ایڈ ہوں گی. اس لیے میں نے آپ جب پریونشن کا کوشچن کریں گے تو پھر ہم مزید انشاءاللہ اس کو اور زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں. چلیں اسی پہ ہی بات کرتے ہیں، پریونشن پہ ہی بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے اس کی ارلی ڈیٹیکشن ہوتی ہے، خواتین فوراً سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے تب؟ ہونا بھی چاہیے. یہ خوف ہوگا تو کچھ ہوگا. یہ ہمارے معاشرے میں تو خوف کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں میں تو کہتی ہوں خوف نعمت ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس میں نے بتایا کہ 65 to 70% جو ہیں اس میں پین ہی نہیں ہوتی. یہ پین اتنی بلیسنگ ہوتی ہے جو کہ پیشنٹ کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے. ایسے ہی ہے لیکن نا. ڈاکٹر صاحب کیا اس اگر میں فرسٹ امیون سسٹم جو ہمارا ہے وہ کام صحیح سے کر رہا ہوتا ہے جب ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں؟ نہیں اسٹریس میں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ ویسے بھی ہارمونز ایسے ریلیز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کا باڈی کیٹابولزم زیادہ ہو جاتا ہے. تو پریونشن میں ڈاکٹر یہی ہے میڈم، میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے لائف سٹائلز کو اگر بدل لیں تو یہ نوبت ہی نہ آئے. جتنا وزن زیادہ ہے اتنا آپ کا اسٹروجن ایکسپوئر. مین بریسٹ کینسر کا جو آپ اگر ہم دیکھیں ریسپٹرز کا جو ریسرچ کی ہے کہ جتنا باڈی میں اسٹروجن سٹورز ہیں اتنے آپ کا کینسر ہونے کے چانس زیادہ ہے. جس کے ارلی مینسز آئے ہیں، مینار کی شروعات ہوئی ہے، یا جس کو مینسز لیٹ خشک ہوئے ہیں وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں. یا جن کا وزن زیادہ ہے کیونکہ فیٹ میں آپ کو پتہ ہے اسٹروجن کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سگریٹ پینے والی خواتین ہیں، جو سیڈینٹری لائف سٹائل بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں آپ کو زیادہ پرون کرتی ہیں یہ کینسرس ڈیولپمنٹ کی طرف. اور جس کو وہ کہتے ہیں اپنا پتہ ہے کہ صبح سے لے کے میں نے رات کو کام کرنا ہے اور دودھ پلانا ہے، جن خواتین نے اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈ کروایا ہوتا ہے الحمدللہ وہ بھی کینسر سے بچتی ہیں. یہ بھی کینسر کے بچاؤ کا بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے بتایا. جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک، یا جو بھی جتنا وہ کرتی ہیں، سبحان تو وہ اللہ. بھی ایک پریونشن کا یعنی ایک لیول ہے. طرف حق ادا ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ کو صحت بھی مل رہی ہے. بالکل جی بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس کی پریونشن پہ بات کریں گے. جی اس کی پریونشن پہ یہی ہے کہ کم از کم آدھا گھنٹہ ڈیلی واک ہونی چاہیے. کھانے کو اعتدال ہونا چاہیے. پروسیسڈ فوڈ کو گڈ بائی کہیں. ہاں کبھی کبھی ٹھیک ہے لیکن جو بیسک ایسے پھل سبزیاں وہ کھائیں. اور اگر آپ کی رات کی نیند پوری ہو رہی ہے 6 سے 7 گھنٹے اور صبح اٹھ رہی ہیں شمسی یہ جو شمسی نظام ہے نا سولر سسٹم، جی اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو ڈھالیں. صبح اٹھیں اور شام کو عشاء پڑھ کے لیٹ جائیں، سو جائیں. اور آپ کے جو بیچ میں جو ٹائم ہے آپ نے کھانے پینے کو اور پانی کے 6 سے 7 گلاس ڈیلی پئیں. اور ہر کام خود اٹھ کے کریں. آپ یقین کریں لمبی زندگی ہوگی، توانائی والی ہوگی. انشاءاللہ. اور اس قسم کے ہاں جی جینیٹکس کے جتنے بھی ہیں اور جینیٹکس کو مات دے دیں گے اگر آپ خود ویلنگ ہے نا، آپ کے اندر ول پاور ہے، تو بہت سے لوگ واقعی اس موذی تکلیف سے بچے ہیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی بھی ان کو دی ہے. انشاءاللہ ضرور. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم. آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، عافیت میں رکھے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں. جی السلام علیکم. جی ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ ہماری محترم ڈاکٹر زنیرہ فیض صاحبہ، جنہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے ہماری خواتین کو گائیڈ کیا کہ آخر کینسر ہے کیا اور اس میں پائی جانے والی جو غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں بہت ساری معلومات دی ہیں. ابھی ہم نے بہت سے ڈائمینشنز پہ بات کرنی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا. ابھی وقت شارٹ بریک کا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو اور میں ہوں سائرہ اسلم. ناظرین جیسے ہی ہماری خواتین کو کینسر کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اسپیشلی آج ہمارا جو پروگرام بریسٹ کینسر پر ہے، اس کی اویئرنیس پر ہے، تو وہ پینک کرنا شروع کر دیتی ہیں، بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں. تو
آیا کہ یہ خوف ان کی صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، یہ ہم اپنی معزز مہمان سے جانیں گے. ہماری معزز مہمان نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف سماجی کارکن، مائنڈ سائنسز میں ایکسپرٹ محترمہ روبی علی عمران صاحبہ. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ بتائیے. اچھا روبی صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ سب سے پہلے خواتین کو جب پتہ چلتا ہے کینسر کے بارے میں تو ان کا نفسیاتی رد عمل کیا ہوتا ہے؟ سائرہ، سب سے پہلے دیکھیں، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی نارمل انسان کو، صحت مند زندگی تندرستی والے انسان کو جب ایک دفعہ آپ دیکھیں بخار بھی ہو جائے نا تو کتنا پریشان ہو جاتا ہے. بالکل. لفظ کینسر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کے سامنے موت کھڑی ہو گئی ہے. میں اگر آپ کو ایک ریالٹی میں بتاؤں، کیونکہ ظاہر ہے میں کاؤنسلنگ سیشنز بھی دیتی ہوں، تو میرے پاس جیسے خواتین آتی ہیں، سب سے پہلا ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک وہ خاتون آئی ہیں اور ان کا تھا کہ جی میں ایسے ہی گزرتے ہوئے، یعنی کہ مجھے کچھ پرابلمس لگ رہی تھی تو میں لیب کے آگے سے گزری. میں نے کہا چلے میں جا کے اپنا جو ہے نا ٹیسٹ وغیرہ کروا لوں، جیسے میمو وغیرہ یہ وہ کہتی. میں نے جا کے کروایا. جب رپورٹ آئی 3 سے 4 دن بعد، تو کہتی میں صبح بریک فاسٹ کر رہی تھی بچوں کو اسکول بھیج کے جیسے ٹیبل پہ، تو انہوں نے بتایا مجھے، آپ کو پتا آج کل موبائل میں ہی آ جاتی رپورٹس، تو کہتی اس میں میرا پازیٹیو آیا. تو کہتی آپ یقین کریں مجھے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نا چند سیکنڈ سے مجھے لگا کہ میں اس دنیا میں ہوں ہی نہیں. اچھا. اتنی سویئر ایک دم ان کو پینک اٹیک ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ دیکھیں نیچرل چیز ہے. آپ ایک دم زندہ تندرست انسان اور ایک دم اس کو پتا چلے. دیکھیں بے شک اللہ پاک زندگی موت کے اختیار میرے رب کے ہاتھ میں ہے. ہم انسان اس قابل نہیں ہیں کہ اتنی بڑی چیز کو جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں اس کو ہینڈل کر سکیں. اور جب ایک دم آپ کو پتا چلے زندہ تھا کہ ابھی آپ نے اٹھنا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے ایک، ویسے تو ہمیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا، لیکن اگر ایک میجرمنٹ کر دی جاتی ہے کہ اچھا جی کینسر ہے، اس کا مطلب ہے میں تو مرنے لگی، میں تو موت کے قریب آ گئی ہوں. زندگی سے فوری نا امید ہو جاتی ہے بہت جلدی، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک ٹراما میں وہ چلی جاتی ہیں. ایک دم ان پہ اتنا پینک اٹیک آتا ہے، آپ ذہنی طور پر ایموشنلی طور پر آپ جو ہے بالکل ڈاؤن اپنے آپ کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک نیچرل چیز ہے، زندگی سے پیار کس کو نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہر زیرو کو جو دنیا میں آیا ہے، تو ہم لوگ ساری زندگی میں جو بھاگ دور کر رہے ہیں کر ہی اسی لیے رہے ہیں نا، زندگی کے سروائیول کے لیے. تو ان خواتین کے لیے اسپیشلی بہت بڑا ایک جو کہہ لیں کہ ایک جھٹکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے، لیکن جب وہ بیماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہے تو یہ بہت بڑا ایک ٹراما ہوتا ہے. تو پھر ان کو آپ کیسے ٹیکل کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت ساری سرکمسٹانسز میں. ہمارے ہاں کچھ ہماری فیملی میں کچھ اس طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. جیسے میں نے جس خاتون کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو کہتی روبی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اس طرح ایشو ہوا ہے اور یہ، تو کہتی کہ بجائے جیسے فیملیز میں پتہ چلتا ہے، تو کہتی کئی لوگوں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھا یہ ایسے کرتی تھی نا، یہ قدرت نے سزا دی ہے اس کو. اوہو، ایک تو ہماری سوسائٹی کا بیہیویئر بھی سمجھ نہیں آتا. دیکھیں بیہیویئر جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اور دیکھیں ایک تو مریض جو ہے آلریڈی ایک بیماری میں اتنے میں اس میں ڈائگنوز ہو گیا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو اللہ نے اندر مشینری بنائی ہوئی ہے کس وقت کہاں کس کی خراب ہو جائے. بالکل نو باڈی نوز. ٹھیک ہے، اب وہ کئی ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل بھی بڑا ہیلدی ہے، ہر حوالے سے ہیپینس ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بیماری ان کی فیملی میں بھی نہیں ڈائگنوز ہوتی، ان میں بھی بیماری دیکھنے میں آ جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جب دیکھیں ایسا مریض اگر آپ کے سامنے ایک وہ آ گیا ہے اور اس کو بیماری، تو سب سے پہلے آپ لوگ کا کام ہے کہ اس کو ایموشنلی بیک اپ دیں، اس کو ایموشنلی سپورٹ دیں. جب امید، یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے سائرہ کہ جس کے بارے میں اگر میں اس بیماری کا تھوڑا سا آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو کہتے ہیں کہ کینسر، اور یہ کیونکہ میں ریکی گرینڈ ماسٹر بھی ہوں، تو کینسر ایک واحد ایسی بیماری ہے جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. کہا گیا کہ تمہارے جسم میں کچھ ایسی بیماری ہیں جنات کی صورت میں. اچھا، یہ بیماری ہے. اس بیماری کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر ہم اس کو مائنڈ سائنسز میں ہیں تو یہ ایک کلر تھراپی میں اگر جائیں ہم تو کہتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ اگر کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی ہے اس کے ارد گرد آپ ریڈ کلر زیادہ کرتے ہیں. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ریڈ کلر میں یہ ایک بلا کی صورت میں بیماری ہے اور یہ ریڈ کلر سے یہ چیزیں بھاگتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہماری ایک میتھ ہم اس کو اس میں کہیں گے. لیکن کیونکہ آپ کے اگر ہم میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے آئیں تو کیونکہ آپ کے ریڈ سیلز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کلر تھراپی، کیونکہ دیکھیے قرآن میں ہماری سمجھ میں عقل میں وہ چیزیں نہیں ہیں. قرآن میں اللہ نے آپ کے جسم کی ہر بیماری کا علاج رکھا ہوا ہے. بات صرف ہماری سمجھ سے دور ہے وہ چیز
ٹھیک ہے. اب کینسر ایک واحد و بیماری ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو انگلینڈ میں یہ باقاعدہ وارڈز میں جو کینسر پیشنٹس ہیں وہاں پر قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان لگائی جاتی ہے, لیکن بہت جلدی ریکور بھی ہوتے ہوئے اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ بہت زیادہ ہے اس کی, کیونکہ اس میں کچھ آواز میں ایسے تاثرات ہیں. کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر کیمو پیشنٹس کے پاس بھی, آپ جیسے آپ کا پیشنٹ سو رہا ہے, آپ کینسر واحد بیماری ہے جو سنتی بھی اور سمجھتی بھی ہے. اچھا, آپ اگر اس کے پاس بیٹھ کے کہنا کہ دیکھو تم اس انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اور تم اس کو تم جو ہے اس کے جسم سے نکلو, یا اس کو آپ ایک پیمپرنگ کی صورت میں مریض کے ساتھ وہ بات کرے, تو یہ بیماری سنتی ہے. کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو دیکھنے میں آیا کہ اگر آپ مائنڈ سائنسز میں جائیں, اب ریکی کا ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹیو میڈیسن میں اس کا 3rd لیول پہ یہ آتی ہے. اب کیا ہے کہ آپ نے یونیورس کی انرجی کے ساتھ اس میں جب آپ کی دیکھیں کہیں نہ کہیں کینسر میں ایک, اب لوگوں کو اس چیز کا شاید بہت کم پتہ ہوگا کہ آپ کی نفسیاتی ایشوز بھی, بعض اوقات آپ کی ٹراماز بھی اس بیماری کا باعث بنتے ہیں. بہت زیادہ جب آپ سٹریس میں یا انزائٹی کا شکار کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, کئی اب یہ 65 اس دن ہم ایک کیس میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ 65 اس بندے کی ہے جس کو کینسر ڈائگنوز ہوا, اور جب اس کا سارا پیٹرن لائف کا دیکھا گیا ہی از ہیلدی, کوئی ایسے ریزن سمجھ نہیں آئی کہ کیوں ایک کوئی دیکھیں نا ڈائگنوز ہوتی ہیں کہ سمٹمز وغیرہ. اب وہ جب اس کو نفسیاتی طور پر اس کی ہسٹری لی گئی تو دیکھا گیا کہ ان ہز چائلڈہڈ اس کے فادر جو ہیں اس کی مدر کو ہٹ کرتے تھے, ایموشنلی ٹارچر کرتے تھے, یا ویسے اب بجائے اس نے کہ اس چیز کو کور کیا جاتا ہے یا اس کو کانسلنگ سیشن دیے جاتے کہ وہ جہاں جس ٹراما میں ہے اس چیز سے نکل سکے اور زندگی کو آگے بیٹر موو آن کر سکے. زندگی کا ایک حصہ اس کا وہیں پہ سٹاپ ہو گیا. وہ کور تو ہو گیا, ریپ تو ہو گیا, لیکن وہ ختم نہیں ہوا. اب جیسے جیسے گریجولی لائف کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں چلتی جاتی ہیں, ایموشنلی طور پر وہ چیزیں آپ کو سٹریس کرتی جا رہی ہوتی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا چاہیے. بہت, دیکھیں انسان کا جو دماغ ہے نا, ہماری پوری باڈی پہ ہم لوگ کمانڈ کر رہے ہیں نا, اس برین کے سر پہ ہمارے کمانڈ کر رہے ہیں نا. اگر ہمیں اس کی پراپر الائنمنٹ نہیں نا آئے گی, جیسے گاڑی چلا رہے ہیں اگر اس کی پراپر الائنمنٹ کا نہیں پتا تو آپ کبھی بھی اس چیز کو صحیح چلا نہیں سکیں گے. اسی طرح آپ کا دماغ بھی ہے, جب تک اس کو پراپرلی ہیلدی دماغ, ہم لوگ آج کل یہ اکتوبر کا مہینہ جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے جیسے کینسر پہ ہوتا ہے یہ مینٹل ہیلتھ کا بھی مہینہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں. اب مینٹل ہیلتھ از دا کی آف یور مین ہیلتھ. انسان کی آپ ہیلتھ کو ڈیوائڈ کریں نا تو 3 ڈویژن, نو ڈاؤٹ انڈیڈ, فزیکلی, مینٹلی اینڈ اسپرچولی. اور ان تینوں چیزوں کو جو کنیکٹ کرتی ہے اور جو پراپر ہوتا ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ. جب ان میں آپ جو ہے مکمل کامیاب ہو جاتے ہیں, پھر ہی نیکسٹ اسٹیپ آپ کا ہے بالکل میڈیسن کی طرف جانا. میڈیسنس کی طرف جاتے ہیں. اور دیکھیں جب اگر آپ کئی ایسے پیشنٹ دیکھنے میں آئے ہیں, ان کی پراپر میڈیکیشن کی جا رہی ہوتی ہے, اچھا لائف سٹائل ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ زندگی ہار بیٹھتے ہیں. ہمارے ہاں بڑے گڈ اچیورز دیکھنے میں آئے ہیں کہ جنہوں نے خدا نہ خاصہ سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے. اس کی یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے. اور اگر جیسے ہم بیماری کی بات کر رہے ہیں, اگر خدا نہ خاصہ کسی کو یہ بیماری آ گئی ہے, اس کو فوری طور پر ایموشنلی سہارے کی آپ کی فیملی جو ہے, دیکھیں خاندان جو ہوتا ہے نا آپ کے گھر میں, آپ کے بچے, اسپیشلی آپ کا لائف پارٹنر اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی زندگی میں اس کے خاوند کا رول سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ دیکھیں میں وہ بات کروں کہ میں بٹرنگ والی بات کروں تو غلط ہے. میں کاؤنسلنگ سیشنز میں جب خواتین بتا رہی ہوتی ہیں تو سمجھ لیں کہ 60% خواتین کو سپورٹ نہیں ملتی. جب کسی خاتون کو یہ پتہ چلتا ہے ڈائگنوز ہو گیا بریسٹ کینسر, تو فیملی کا, سوسائٹی کا اور اسپیشلی ہسبینڈ کا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ لیکن سب سے پہلے تو ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ بیماری میں آپ کے گھر میں کوئی فرد آ گیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس کو ایک امید دلائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ امید ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بڑے سے بڑے طوفانوں سے لڑا کے آپ کو جتوا سکتی ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ جب اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ کوئی بات نہیں, پروردگار نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بھی کریں گے, تم سروائیو کر جاؤ گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں باقی سب بیماری ہیں, یہ بھی بیماری آئی ہے گزر بھی جائے گی. جب دیکھیں بیمار آپ ذہنی طور پہ مضبوط ہوں گے, آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا. آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا تو آپ اپنی بیماریوں کو زیادہ اس کو جو ہے اس سے سروائیو کر سکتے ہو. اور اگر آپ پہلے ہی اسٹیپ ہے, اب جیسے اس طرح کے رویے, اب یہ کہا جائے لو جی فائنینشلی دیکھیں اسے ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے, کینسر کوئی ایک آسان بیماری نہیں ہے, کوئی سادے لفظوں میں ہم کہیں تو کوئی سستی بیماری نہیں ہے.
ऐसे इन शॉर्ट ही। हमें पता है कि बीमारी के साथ साथ आप पे फाइनेंशियल बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। ऐसे। तो अगर आप एक मरीज को ये साथ दिलाना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो औरत कह रही कि मेरे सुनने में आ गया, जिस चीज़ ने मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ दी और मैं बजाय उसको इम्प्रूव करने के मैं गिर गई, हाँ तुम ससुराल वालों के साथ नहीं ना हमारे साथ रहना चाहती थी, हमारे बेटे को लेके गई है ना, देखिए कुदरत ने तुम्हें कैसे सजा दी। अस्तगफिरुल्लाह। ये वो चीज़ें हैं जो इमोशनली कहती कि अब खामन भी मुझसे कतराया ये तो नहीं, लेकिन कहते कि मुझे कुछ चीज़ें फील होना शुरू हो गई कि उसने, देखिए बहुत सारी जगहों पे सपोर्टिव भी हैं, मैं इस चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि ये नेगेटिव चीज़ डिस्कस होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए ताकि ना, इसका हर हल aspect पे हम बात सॉर्ट करना आउट चाह कर रहे सकें। हैं। कहती कि मुझे ग्रेजुअली मुझे फील होना शुरू हो गया कि उसने जो है, जैसे मेरी कीमो लगती थी तो उसने बाहर चले जाना, कई दफ़ा मैंने पानी के लिए दूसरे जो है पेशेंट्स को या किसी को कहना कि मुझे उसमें जाहिर सी बात है एक तकलीफ देख वेरी ऑलरेडी आपको पता है कि एक बड़ा हार्श इसका सारा वो है प्रोसीजर है, तो कह रही कि उसमें मैंने फिर देखना कि उसने मुझसे काफ़ी हद तक जो है ना अवॉइड करना शुरू कर दिया कि जैसे मुझे पता नहीं कोई अछूत की बीमारी है। कहती एक टाइम में आके ना मैं ज़िंदगी को ना बिल्कुल हारना शुरू हो गई। कहती वाहिद जब मेरी support नहीं बेटी मिलेगी थी, तो फिर इंसान- बेटी कहती मेरी बेटी 9 साल की बेटी है, और कहती उसने मुझे बड़ा हौसला दिया। अच्छा। कहती मेरी बेटी छोटी सी माशाल्लाह। है, लेकिन जब वो कहती वो देखती थी और वो मुझे वो कहती थी मामा आपको कुछ नहीं होगा, मामा मैं आपके साथ हूँ। कहती मेरे फादर ने मुझे बड़ी सपोर्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड स्टेज से कहती कि मैंने रिकवर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कहती। और फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम काउंसलिंग सेशन ज़रूर लो, क्योंकि खुदा ना खास्ता ये बीमारी दोबारा अटैक करती है, ठीक और है। जिसमें आपका नफ्सियाती तौर पे मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और कई केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि जिसमें बीवी रूबी कहती है साहब, कि मैं हम यहीं से इंशाल्लाह जी, कंटिन्यू जी। करेंगे। हमारी एक मुअज़्ज़ज़ गेस्ट ने हमें मदीना मुनव्वरा से भी ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उम्रा की बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह आप शुक्रिया, इतनी प्यारी और मुकद्दस जगह पे बैठी हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी नाजरीन को भी बताइएगा कि यहाँ की जो आपने ज़ियारत की है और यहाँ पे आके आप कैसा महसूस कर रही हैं? माशाल्लाह से आप सबको ये पता ही है कि अल्लाह के घर आना और अल्लाह के घर की रौनकें और इधर की फीलिंग्स, और बंदा स्पीचलेस होता है। इसको उस तरह से बड़ा ही अल्लाह का एहसान है। अजीब तरह का एक सुकून और एक अजीब इंसान जो वो अपने एक हैटिक रूटीन में बहुत ज़्यादा इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, यहाँ आके जो सुकून मिलता है, जो अलहदा से एक वो जो इंसान को फीलिंग आती है, उसका तो बयान करना मैं कहती हूँ अल्फाज में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर बड़ा ही इंसान मतलब अल्लाह से नज़दीक हो जाता है। उसकी एक बेसिक वजह ये भी है शायद कि हमारे रूटीन बड़ी और तरह की हो गई हुई है। वो दुनिया के बखेड़ों में हम लोग जी। वैसे कोलू के बैल की तरह लगे होते हैं, लेकिन इधर आके तो दूसरा कोई काम नहीं सिवाय नमाज पढ़ने जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, नमाज अच्छा, पढ़ने एकदम से दुनियावी बर्डन जो है वो कम हो जाता है, जिंदगी की भाग दौड़ खत्म होके अल्लाह के घर की दौड़ शुरू हो जाती है। तो फिर बिल्कुल। उसमें एक बीमार इंसान भी है या उम्र रसीदा है, तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं? जवानों की तो समझ में आती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो बंदे में एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आप फजूल की किस्म की जो गैर अहम और गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं उनसे हट गए होते हैं। आप बिल्कुल एक मतलब फोकस हो के और अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह, और वहाँ जो यहाँ आप नमाज भी अगर पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं हरम जाना आना, मुझे लगता है वो एनर्जी एक अलग से इंसान को हासिल होती है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ उसके लिए उस तरह से मुश्किल नहीं लगता। मैं बीसियों देख रही हूँ, बहुत उम्र रसीदा लोग हैं जिनसे चलना महाल है, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने दौड़ें लगाई होती हैं हरम जाने के लिए, और वो उनके लिए पॉसिबल भी है। वो उस तरह से नहीं है कि घर में शायद वो 2 कदम भी ना चल रहे हों, लेकिन यहाँ उन्होंने दौड़ लगाई हुई है हरम की। अच्छा अरफा साहिबा, आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर को लेके, सबसे पहले तो आप हमारी ख़वातीन को कोई नसीहत करना चाहें इस टॉपिक को लेके जो इस बीमारी से लड़ रही हैं। अल्लाह सबकी सख्तियाँ माफ़ करे। ये बड़ा ही तकलीफ दे और बड़ा ही एक
اللہ کی طرف سے بڑی سخت آزمائش ہے اگر یہ کسی پہ آئے. تو میں ویسے سب سے پہلے تو یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین ہوں، حضرات ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، اگر ہم جو مسنون اذکار صبح شام کے اپنی روٹین میں، اپنی عادت میں شامل رکھیں تو اللہ تعالیٰ بہت ساری آزمائشوں سے ہمیں بچا لیتے ہیں، بہت ساری بالکل. چیزوں سے جو شاید وہ ہماری زندگی میں آئیں ہی نہ اگر ہم ان اذکار کا ورد اپنی زندگی میں شامل رکھیں. دوسری بات، یہ چیز ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اس کا سارا پروسیجر، بلکہ سب سے پہلے جب ڈائگنوز ہو تو وہ ہی انسان کے لیے ایک سخت ترین شاکنگ نیوز اور بڑا وہ معاملہ اسپیشلی ہوتا ہے. اس کا نام ہی سن کے بڑا خوف زدہ ہو جاتی ہیں خواتین، زندگی سے مایوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو خواتین اس بیماری سے لڑ رہی ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ آپ ان کے لیے دعا بھی ضرور کیجئے گا، آپ اتنی مقدس جگہ پہ بیٹھی ہیں. ضرور ضرور. اللہ تعالیٰ سب کی سختیاں معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی زندگی عطا کرے. اللہ دنیا اور آخرت کے معاملات ہمارے اور سب مسلمانوں کے آسان کرے. لیکن یہ اس کے لیے کوئی بھی بیماری ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عورت یا مرد ہو، تیماردار کی تیمارداری، وہ جو اس کے کلوز ریلیشنز ہیں، جو اس کے پیارے رشتے ہیں، جو ساتھ رہتے ہیں ہر وقت، جی اس وقت ان کا رول اس کی زندگی میں بڑا اہم ہوتا ہے. اور اگر تیمارداری اور کیئر ہو رہی ہو تو وہ جو ایک چیز ہے وہ بیماری کو ادا کر دیتی ہے. ایک تو انسان میں انرجی ضرور آتی ہے، وہ ایک دم سے ریکور کرتا ہے، اس کا ایک حوصلہ اور اس کی بڑھتی ہے انرجی. لیکن دوسری اس کو ہمیشہ سے اس کی ظاہر ہے جب آپ کی کھانا پینا، دوائی ٹائم پہ، یہ تو وہ چیزیں فزیکلی بھی تو اس کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں نا، اور مینٹلی بھی اور ایموشنلی بھی وہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدے میں ہوتی ہیں جب اس کو سب کی طرف سے توجہ بھی مل رہی ہے، اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے. ہمارے ماحول میں ذرا عورت کے لیے کافی سارا مشکل ہوتا ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں واقعی. وہ ایک پورے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے خامند کی، مختلف معاملات، گھر داری، بچے، اسکول، یہ وہ سب کچھ اس کے ذمہ ہوتا ہے، کھانا وانا. تو جب وہ ہر میدان میں اتنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتی رہی تو اس بیماری کو بھی وہ شکست دے سکتی ہیں اگر وہ اپنی ول پاور کو امپروو کر لیں، اپنے آپ کو ہمت اور حوصلہ دیں، کیونکہ اپنے آپ سے تو ہم سے زیادہ تو کوئی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے خود کو جو ہے ہمیں بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رکھنا ہے تاکہ اس بیماری سے باہر نکل سکیں. بہت شکریہ عارفہ صدیقہ صاحبہ. ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ زیارت نصیب فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جی جزاک اللہ خیر. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. بہت شکریہ. جی بارک اللہ. وعلیکم السلام. جی روبی صاحبہ، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہم بات کر رہے تھے کہ فیملی کی سپورٹ کی. اب جہاں یہ نیگیٹو ایک کیس دیکھنے میں آئے، وہاں بہت سارے ایسے پازیٹیو کیس بھی دیکھنے میں آئے جہاں عورتیں خود ہمتیں ہار دیتی ہیں اور ان کے خاوند ان کے لیے جو ہے ایک پورا سپورٹنگ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی کیس دیکھنے میں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ایک دوسرے کا لباس بنایا تو ایسے تو نہیں بنایا. جی ابھی ہم نے ایک نیگیٹو رول جو ہسبینڈ پلے کر رہے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اب جو پازیٹیو پلے کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات میں انہی کی بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے کہ جہاں پر عورت خود ہمت ہار دیتی ہے، خود مایوس ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ ایک وکٹمائز ہے، بیماری میں ہے، اور وہاں پر ان کے خاوندوں کو دیکھا گیا کہ وہ ان کے لیے پوری ایک وہ کہتے ہیں کہ ڈھال بن جاتے ہیں. وہ فائنینشلی ہر حوالے سے، مورلی، ایموشنلی، اور وہ چیز جو ہے جب دیکھیں آپ اپنے پارٹنر کو جب یہ ساز دلائیں گے کہ میرے لیے، میں تمہارے لیے اسپیشلی، دیکھیں ایک اگر ہم نارمل ان کی لائف کے تعلقات میں بھی بات کی جائے تو obviously پارٹنر بھی آپ کا افیکٹ ہوتا ہے. تو اس عمل سے خواتین کو کتنا حوصلہ ملتا ہے؟ بہت زیادہ. کتنی جلدی ریکوری ہوتی ہے؟ بہت جلدی. دیکھیں بیماری تو جب آئی ہے اس کی میڈیکیشن بھی ہوگی، اس کی تھراپیز بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں نا، اور آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ مرحلہ طے ہو گیا، اب یہ اگلا ہے، اگلا ہے، اگلا ہے، آپ زندگی بھی تو ایسے ہی ہے نا.
ایسے ہی ہے. تو اسی طرح سے وہ بیماری بھی ایسی ہے. ہم کہاں سے پیدا ہوئے, کتنے سے تھے, کہاں سے یہاں تک پہنچ چکے ہیں. دیکھیے یہ زندگی بھی نا ایک وہ بالکل. کہتے ہیں نا اسپیڈ, یہ ٹریفک ہے, کبھی اسپیڈ بریکر آ جاتے ہیں, کبھی فلو ہو جاتا ہے, کبھی رک جاتے ہیں, کبھی چل پڑتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ بیماری خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو سب سے پہلے تو یہ یقین رکھیں اور دوسرے کو یہ ساز دلائیں کہ میرا رب کبھی بھی اپنے بندوں سے وہ کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دیتا. ایسے ہی ہے. یہ ہمارے خدا نہ خاصا کچھ اپنے اعمال ہوتے ہیں. بیماری جو ہے نا یہ کبھی بھی گناہ اور یہ اس کی صورت میں مت دوسرے کو آپ یہ بتائیں کہ یہ تمہاری طرف سے خدا نہ خاصا انسان سے انسانوں والا سلوک کریں, خدا والے سوالات نہ کریں. ایسے ہی کہ جو ہم ایک دم ان کو بتائیں کہ یہ تم پہ تو اللہ کی آزمائش, تم نے تو کیا تھا, تمہیں تو اللہ نے سزا دی ہے, تمہیں تو یہ ہو گیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو نہ چاہتے ہوئے ایک معاشرے میں وہ بندہ اپنے آپ کو ایک مجرم, ایک وہ تو آلریڈی ایک پہلے گرا ہوا ہے, اب اس کو مزید گرا دیتے ہیں ایسی باتیں. اچھا روبی صاحبہ, اب دیکھیں نا کہ جب انسان بیمار ہے اس کو پازیٹیو سوچنا ہے, پھر ہی تو اس بیماری سے لڑے گا. اس کو سوسائٹی کی طرف سے نیگیٹیوٹی کا سامنا ہے اور گھر میں بھی سپورٹ نہیں مل رہی ہے, تو ایسی خواتین اب کیسے اس بیماری سے نکلیں گی؟ دیکھیے ان خواتین کو پھر سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے لیے نا میرے اللہ نے میری زندگی کا سب سے پہلے پروردگار نے پوچھنا ہے کہ زندگی آپ کے پاس ایک امانت ہے. تو اگر آپ امانت میں یہ بھی خیانت ہے, اگر آپ اس کی دی ہوئی زندگی پہ شکر گزاری الفاظوں کے ذریعے, وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ایمان کامل میں کھڑے ہیں. کہ انسان اتنی بیماری میں بھی, اتنی تکلیف میں بھی اس کو پتہ چل گیا اور وہ وہاں پر بھی یہ سوچے کہ اس میں میرے رب نے میرے لیے کوئی مصلحت رکھی ہے, میرے پروردگار نے اس میں میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہے. اگر یہ چیز آج میرے پہ آئی ہے تو اس کا مطلب میرے اللہ مجھے کچھ مزید بہتر نوازنا چاہ رہے ہیں. تو پازیٹیو تھنکنگ کتنا اثر ڈالتی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ دیکھیں امیون سسٹم جو ہے نا, اب جیسے آپ کو کینسر بیسیکلی تو آپ کا اپنی باڈی, جب آپ ایک امیون سسٹم آپ کا ویک ہوتا ہے بیماری کے خلاف تو یہ جلدی آپ پہ اٹیک کرتی ہے. جب آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گے, آپ کو امیون سسٹم بہتر ہوگا تو آپ میں بیماری کے خلاف لڑنے کا حوصلہ بھی آپ کی باڈی میں اتنا ہی آئے گا, آپ ذہنی طور پر بھی اتنے مضبوط ہوں گے. تو سب سے پہلے تو یہ سوچ لیں کہ جو ایک سانس بھی میرے رب کے حکم کے بغیر نہیں, اگر میری زندگی ہے تو پروردگار مجھے تندرستی والی دے, بے شک شفا دینے والی تیری ذات ہے انشاءاللہ. جی ناظرین, اس وقت ہماری معزز مہمان سمینہ سعید صاحبہ جو کہ سابق ایم پی بلوچستان رہ چکی ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم سمینہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں خیریت سے ہوں, آپ سنائیں؟ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے. اچھا سمینہ سعید صاحبہ, قرآن و حدیث کے اندر بیماری کو آزمائش کہا گیا ہے, تو یہ آزمائش ہے تو کس طرح کی آزمائش ہے اور اس آزمائش سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہم اگر قرآن کی طرف دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں اور حدیث میں بھی بیماری کو آزمائش کے طور پر ہی بیان کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بھی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں کہ وہ ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ ایمان کا زبانی دعویٰ آسان ہے مگر سچا ایمان آزمائشوں سے گزر کر ہی ثابت ہوتا ہے. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور انہیں آزمائیں گے, کچھ خوف, کچھ بھوک, جان اور مال اور پھلوں کی کمی سے, اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ان کے صبر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں. ایمان کا زبانی دعویٰ کرنا آسان ہے اور سچا ایمان جو ہے وہ آزمائش کی بھٹی میں تپ کر ہی وہ کندن بنتا ہے. اچھا, ایک بات یہاں پر بہت اہم ہے کہ یہ جو بیماری ہے وہ جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے, اور جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے اگر اس بیماری میں صبر کیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ہمیں بتاتے ہیں نا, ان مال اسری یسرا, کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, اور ہر تنگی کے بعد, ہر بیماری کے بعد, ہر مشکل کے بعد, ہر اندھیری رات کے بعد ایک صبح جو ہے وہ ضرور طلوع ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو آزمائش کہا گیا ہے نا, اور آزمائش میں صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. آزمائش میں حوصلہ رکھنے والوں کو, اللہ کے اوپر
भरोसा रखने वालों को और उस आजमाइश को सब्र के साथ उसका मुकाबला करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। और फिर ये कि जब इंसान सब्र करता है तो उसका अल्लाह पर ईमान मजीद पुख्ता होता चला जाता है और उसका यकीन पुख्ता होता चला जाता है। इसी तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों को देखें, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा आजमाइशें जो थी वो अंबिया अलैहिस्सलाम पर आईं और फिर उसके बाद उन लोगों पर आईं जिनका ईमान का लेवल उनकी तरह था या जो अमल में उस तरह थे। और इसी तरह देखें जो तिरमिज़ी के एक हदीस का मफ़हूम मेरे ज़हन में आ रहा है कि आजमाइशें जो है ना वो गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनती हैं। और मोमिन को जो एक कांटा भी चुभता है, मोमिन को अगर तकलीफ होती है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ के बदौलत उस बंदे के गुनाह मिटा देता है। अल्लाह ताला उस तकलीफ की बदौलत उस बंदे को अपने लिए, अगर वो सब्र के साथ उस तकलीफ को बर्दाश्त करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों का कफारा उस तकलीफ को बना देता है। अल्लाह सुब्हाना ताला कितना रहीम है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सायरा के जब इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना तो आपने अक्सर देखा है कि तकलीफ के अंदर लोग बेहोश हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेहोशी भी एक नेमत है, यानी कि इंसान उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो बेहोश हो जाता है ना। तो उस बेहोशी की सूरत में अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है कि अल्लाह उस बंदे को उस तकलीफ से उस वक्त निजात दे देता है ना। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बहुत ही हमारे लिए और मुसलमानों के लिए, क्योंकि मोमिन जब सब्र करता है तो दुआ करता है, अपने रब को पुकारता है, अपने अमाल का जायजा लेता है, इस्तगफार करता है बीमारी के अंदर, तो उसको अल्लाह की हिकमत पर यकीन होता है। यहाँ पर अभी एक बहन कह रही थी ना कि पता नहीं, हमें नहीं पता होता लेकिन हमारे रब को पता नहीं कौन सी अदा पसंद आ जाए। और फिर जब हम ये भी कहते हैं ना कि कुरान पाक में एक जगह पे कहा गया ना कि जब मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। जी बिल्कुल। और फिर जी हमारी मुसीबतों से, गुनाहों से माफ़ी का जरिया बनती हैं। और फिर इसी तरह जो मुसीबत होती है वो हमारे बाज़ औक़ात हमारे अमाल का नतीजा भी होती है, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ माफ़ करने वाला है। इसलिए जो बीमारी है ना उसको बड़े हौसले और सब्र के साथ बर्दाश्त करने का कुरान पाक में कहा गया है और अहदीस के अंदर भी ये बात मिलती है। और बाज़ मुफस्सिरीन ये भी लिखते हैं कि हमारी अपनी मुसीबतों में से भी कुछ मुसीबतें जो हमारे अमाल की वजह से होती हैं वो भी बीमारी के अंदर या तकलीफ के अंदर जब हम मुब्तला होते हैं तो अल्लाह ताला वो हमारे गुनाहों को ख़त्म करने का और माफ़ करने का ज़रिया उनको बना देते हैं। इसमें जो आपने कहा ना कि इसको हम कैसे इसके अंदर से अपने आप को वो करें, गुजारें, तो उसके लिए सब्र, बर्दाश्त और शुक्र के साथ बीमारी को बर्दाश्त करना ईमान की मजबूती की अलामत है। ठीक है। और बाज़ औक़ात एक बंदे को के लिए अल्लाह ताला के यहाँ एक दर्जा अल्लाह ने लिखा होता है कि उसको उस दर्जे पर पहुंचाना है, लेकिन ये होता है कि उसके अमाल उस तरह के नहीं होते तो फिर अल्लाह ताला उसे किसी ऐसी तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं कि उसके दर्जे बढ़ा देते हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि बस ये आजमाइश है और इस आजमाइश में अल्लाह ताला किसी को मुब्तला तो ना करे, लेकिन अगर कोई इस आजमाइश में आ जाता है तो उसको सब्र के साथ और बर्दाश्त के साथ इस चीज़ को गुजारना चाहिए। जी अच्छा, स्मीना सईद साहिबा, बहुत से लोग जो कैंसर से निपट रहे होते हैं वो अपना इलाज करवाना तवक्कुल के खिलाफ समझते हैं, क्या ऐसा समझना दुरुस्त है? नहीं, ऐसा समझना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। देखें, एक चीज समझे, तवक्कुल एतमाद है और तदबीर जो है वो अमली कोशिश है, और इलाज करवाना तवक्कुल के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। और नबी मेहरबान ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इलाज करवाया और दूसरों को भी इसकी तरगीब दी और ये बात कही कि अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं बनाई मगर इसका इलाज भी पैदा किया है। और तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि असबाब तर्क कर दिए जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि असबाब इख्तियार किए जाएं
اور اللہ پر پورا بھروسہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے ہماری اس تکلیف کو پورا کرے گا. جیسے دوا لیں, یعنی کہ بیماری میں دوا ضرور کھائیں لیکن شفا اللہ سے طلب کریں. اور یہ ایک وہ آیت ہے نا, وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے. اور وہ ہم یہ دعا آیت بھی پڑھتے ہیں نا, حسبنا اللہ نعم الوکیل. تو اللہ ہی کو اپنا وکیل, کارساز, حاجت روا, شفا دینے والا سمجھنا چاہیے. اچھا دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے بارے میں کہا کہ بخار جو ہے وہ بہت سخت اور جہنم کی گرمی میں سے ہے, اور اسے پانی سے ٹھنڈا کرو, یعنی کہ اس کا علاج بھی بتا دیا. اسی طرح جو علاج کے لیے کیا طریقہ بتایا حجامہ کا, اور شہد کے اندر کہا کہ شفا ہے, اور کلونجی کے لیے کہا کہ کلونجی جو ہے وہ تمام بیماریوں کی اس کے اندر شفا موجود ہے. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کچھ لوگوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, ہم اونٹنی باندھ کر توکل کریں یا اونٹنی کو کھول کر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اونٹنی کو باندھ کر توکل کرو. تو اس لیے توکل کا جو مطلب ہے نا اس کو ضرور سمجھنا چاہیے. اور بعض اوقات ہمارے لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے, وہ بیمار ہوتے ہیں, ان کو جو بہت ساری پریکاشنز ہوتی ہیں نا بیماری سے پہلے کی, یا کچھ علامات ہوتی ہیں بیماری سے پہلے کی, وہ نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں, اور ان کو کچھ سمجھدار لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں, آپ کو اگر یہاں پہ چھوٹی سی خاص طور پر چیسٹ کینسر کے لحاظ سے اگر گلٹی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے آپ اس کو دکھائیں. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں نہیں بس ہم صرف یعنی کہ اس کو دکھانا ہی اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم دکھائیں گے تو کیا ہو جائے گا, خود ہی ٹھیک ہو جائے گی بیماری. تو جو دین ہے نا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے, یہ سکھاتا ہے کہ ہم اگر بیمار ہوئے ہیں تو ہم دعا تو لیں, دعائیں بھی کریں, دوا بھی لیں, مگر اس کے بعد توکل کریں, کیونکہ شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. بالکل. اچھا زمینہ سعید صاحبہ, کچھ خواتین خوف کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کروا رہی ہوتی ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, ایسی خواتین جو کہ ان کو مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں. ایک تو شرم و حیا ہوتی ہے, دوسرا ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ چونکہ اس بیماری میں آپریٹ بھی ہوتا ہے, اگر کیمو لگتی ہے تو اس میں بہت ساری جسمانی تبدیلیاں, جس میں خاص طور پر بال اتر جاتے ہیں. لیکن میں خواتین سے یہی کہوں گی کہ وہ اپنا معائنہ خود بھی کیا کریں, اپنی بچوں کو, خاص طور پر بچیوں کو, اور اپنے ارد گرد کی خواتین کو. اور جو خواتین پہلے تو 40 سے ابو کہا جاتا تھا, لیکن اب تو یہ بیماری اتنی پھیل چکی ہے پاکستان کے اندر بھی کہ خواتین کو 40 سے پہلے ہی اپنی میموگرافی وغیرہ کروانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر کبھی بھی ان کو کچھ محسوس ہو تو ان کو, کیونکہ دیکھیں ایک خاتون جو ہے اس کا صحت مند ہونا اتنا ضروری ہے, کیونکہ ایک خاتون صرف اس کی اپنی صحت اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کے لیے, اس کی فیملی کے لیے, اس کے بچوں کے لیے, اس کے گھر والوں کے لیے اور معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک خاتون صحت مند ہو اور وہ صحت کے ساتھ اپنی اور اپنی خاندگی ذمہ داریوں کو پورا کرے. اور کیونکہ خاتون کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے خاندان کی, تو اس لیے خواتین کو آج کے دور میں اتنی اویئرنیس موجود ہوتی ہے ہماری خواتین کے پاس کہ اس کو اس چیز کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, بلکہ انہیں اس قدم کو فوری اٹھانا چاہیے. کیونکہ میں نے بہت ساری ایسی خواتین دیکھی کہ ان کو یہ والا مسئلہ شروع ہوا اور انہوں نے چھپا لیا, کسی کو بتایا نہیں, اور بعد میں ان کی بیماری 4th سٹیج پہ جا کر پتہ چلی, اور پھر وہ وقت ان کے ہاتھ سے گزر چکا تھا. ان کے ہاتھ میں پھر اچھا زمینہ سعید صاحبہ, تو اللہ کی طرف سے ہے. جی اس پر انشاءاللہ مزید ہماری گفتگو ہوتی رہے گی. اللہ آپ کا سفر آسان کرے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آمین. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم. جی روبی صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے کہ پازیٹیو تھنکنگ کتنی ضروری ہے اس بیماری سے لڑنے کے لیے. دیکھیں بات تو کوئی بھی بیماری ہو, اس بیماری سے ہٹ کے بھی بات کریں. پازیٹیو تھنکنگ تو سمجھ لیں کہ آپ کی لائف میں
چاہے بیماری ہے چاہے باقی آپ کی تمام فیلڈز ہیں, اس میں اس کے بغیر تو آپ چل ہی نہیں نہ سکتے, کیونکہ پازیٹیو جتنا آپ سوچتے ہیں, یہ لا آف اٹریکشن ہے, آپ جو یونیورس کو دے رہے ہو تو یونیورس آپ کو واپس کرتی ہے. اللہ خود کہتے ہیں مجھے جیسے گمان کرو گے میں تمہیں ملوں گا. ایسے ہی تو جیسے ہی ہم لوگ اگر یہ سوچنا شروع کر دیں, انسان یہ خدا نہ خاصا جن پہ بیماری آ گئی یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے تندرستی دیتا ہے. جب آپ یہ ایمان رکھ لیں گے کہ میرے رب نے اگر یہ بیماری مجھے دی ہے تو کوئی بات نہیں, اس میں میرے لیے میرے رب نے کوئی بہتری ہی رکھی بھی ہے. تکلیف دہ بہت ہے, ہارش پروسیجر بھی ہے, آپ کے لیے اس چیز کو, اس ٹراما میں سے گزرنا بڑا مشکل ہے. اسپیشلی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے بعد میری فیملی کا کیا ہوگا, اسپیشلی اگر مدر ہے اس کو اپنے بچوں کو بہت زیادہ ایک ایموشنلی اٹیچمنٹ, دیکھیے نیچرل چیزیں ہیں. اور لیکن اگر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو ایک حوصلے کی صورت میں یہ بات احساس دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ گزار دیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ پازیٹیو تھنکنگ ہوگی, آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں, اپنا لائف سٹائل اچھی رکھیں, ایسی خوراک لیں جس میں آپ کو زیادہ کہہ لیں کہ ایچ پی کے لیے آپ کی بہت اچھی ہو, جس طرح سے پروٹین آپ اچھی اس لیں, کمپاؤنڈ بی جس میں پایا جائے وہ اچھی خوراک لیں. اس طرح کی اپنی لائف سٹائل کو اس دوران بھی آپ نے زندگی میں امید نہیں چھوڑ دینی انشاءاللہ. جی ناظرین, ابھی جو ہے ہماری گفتگو مزید ہوتی رہے گی. بریک کا وقت ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے ہماری ایک معزز مہمان ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی, اور اس کے علاوہ آپ کے بہت سے سوال, آپ کے کنسرنس ہیں جو ہمیں معلوم ہے کہ خواتین کے بہت سے سوالات اس چیز کو لے کے ہوتے ہیں, علامات واضح نہیں ہو رہی, کوئی تکلیف نہیں ہے, تو پھر اس بیماری کو کس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے, اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور بہت تیزی سے ختم کرنا ہے اس کو. تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. وقت ابھی شارٹ بریک کا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو بلیس فرائیڈے مارننگ شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ, میڈیکل ڈاکٹر ہیں, ڈاؤ میڈیکل گریجویٹ یونیورسٹی, ماسٹرز ان میڈیکل اینڈ کلر ڈاپلر گولڈ میڈلسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فاؤنڈر اینڈ چیئر پرسن ہیں ویمن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ لیڈرشپ کی. تو ڈاکٹر صاحبہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہم خوش ہیں کہ آپ آج ہمارے ساتھ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہمارا پروگرام ہے بریسٹ کینسر پر, تو بعض خواتین کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی علامات واضح نہیں ہیں, تو اس کی ارلی ڈیٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کچھ تھوڑی سی بیسک بات بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی بالکل, آپ بتا سکتے جو ہیں. موسٹ ریسنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں یا اعداد و شمار کے مطابق گلوبلی 1 in 20 خواتین ڈائگنوز ہو رہی ہیں بریسٹ کینسر میں ان دا لائف ٹائم. اچھا, پاکستان میں 1 in every 8 پاکستانی عورت وہ بریسٹ کینسر سے سفر کر رہی ہے ان ہر لائف ٹائم. ٹھیک ہے. یہ فگرز ہمیں آگاہی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کی اجازت سے کراچی کا میں نے جب فگر دیکھا تو مجھے کافی I found it کافی ویری الارمنگ کہ 69.1% خواتین 100,000 ویمن میں پر ایئر وہ بریسٹ کینسر سے سفر کر رہی ہیں. تھوڑا سا ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ فگر تھوڑا سا ہر آرگنائزیشن یا ریسرچ کے مطابق ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ ایک قریب ترین ایک فگر ہے جو میں آپ کے لیے آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں. اچھا, 2024 کے بعد بہت زیادہ تیزی سے یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, پہلے تو آپ کا ایک سوال جو تھا اس کے حوالے سے رپورٹ ہونے کی 2024 تو نہیں, میں اگر اس کو 10-15 سال پہ لے جاؤں یا ایک ڈیکیڈ سے زیادہ لے جاؤں یا 2 ڈیکیڈ تک بھی لے جاؤں تو گریجولی یہ انکریز ہی ہوا ہے اس کا تناسب, اس کا انسیڈنس. اور وجوہات جو ہیں وہ جینیاتی بھی ہو سکتی ہیں, جینیٹک, موروثی بھی ہو سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ طرز زندگی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں.
ठीक तो है। और भी इसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, तो इसकी जैसे अर्ली जैसे आप मुझसे डिटेक्शन सवाल कैसे करती करेंगे? जाएंगी मैं जी। अच्छा, ख्वातीन जो है बिल्कुल पेन फील नहीं कर रही हैं, तो अर्ली डिटेक्शन कैसे करेंगी, कैसे पॉसिबल है इसको पहचानना? जी, अर्ली डिटेक्शन तो ये है ना कि ख़ास प्रोटोकॉल है इन्वेस्टिगेशंस का, और उसके अंदर ये है कि जो 40 ख़वातीन 40 इयर्स जो क्रॉस कर गई हैं उनको एवरी 2 इयर्स करना होगा, ठीक है। और अगर के कुछ ऐसी गाइडलाइंस आई हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, तो फिर बाज़ दफ़ा एवरी ईयर भी करना पड़ता है, और वो मैमोग्राम होता है। और उससे पहले जो 20s में या उससे कम उम्र की जो लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं, उनको हम ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड भी रेफ़र करते हैं। मैं खुद, चूँकि मेरा थीसिस भी ब्रेस्ट मैसेस के अंदर था और मैंने मेडिकल एंड कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो मेरा इसमें स्पेशल इंटरेस्ट भी है। तो उसमें अल्ट्रासाउंड में हम इजीली डिटेक्ट कर लेते अर्ली एज में, सही है। यानी 20-30 इयर्स में ना, जो उम्र की हैं लड़कियां ख़वातीन, कि बाज़ दफ़ा इतना टेरर फैल जाता है ख़ानदान में और होता कुछ भी नहीं है, वो बेनाइन मैसेज होते हैं। आम तौर पे 70-80% वो फाइब्रो एडिनोमास होते हैं, जिसको हम माउस इन द ब्रेस्ट भी कहते हैं, कि वो उसकी पोजीशन भी चेंज कर रहे होते हैं। तो मिलने वालों में भी जब मैं इस तरह की चीज़ें सुनती हूँ, या मेरी जो रिसर्च थी इन मूल में मैंने अपनी रिसर्च की थी, तो ये इतनी मामूली सी बात होती है। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 40 इयर्स एंड अबव मैमोग्राम इज अ मस्ट। मैं ये कहना चाहूंगी कि मेमोग्राम से पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए? अल्ट्रासाउंड है ना, अल्ट्रासाउंड से भी Breast पहले ultrasound? घर के अंदर जैसे कि अभी बच्चियां हमारी, तो उसी वक्त से क्या इसको स्टार्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें जो ये ना आगाही की बात है, अवेयरनेस की, सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर, सेल्फ एग्जामिनेशन जो लड़की या खातून जो करे, वो इस तरह से करे कि वो कम से कम महीने में एक दफ़ा तो 5 to 7 days after her periods or cycle have ended, ओके, she will stand in front of the mirror and examine the shape or the size and the skin of the breast, right? ओके, If there are any changes, तो वो पता चल जाता है ओके। एंड कि कोई आफ्टर shape और दैट size में, जी, ठीक है। ये तो इनिशियल चीज हो गई, और वो अपना एग्जामिन मैनुअली भी करेगी, ठीक है, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट वो कर लेगी। उससे एक स्पेसिफिक तरीका है, लेकिन वो इस वक्त हम इतनी तफसील से बात नहीं कर सकते। सही, अच्छा, लेकिन ईयरली एग्जामिनेशन एक कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया or a क्लिनिकल general एग्जामिनेशन, surgeon who has, you know, specialization in this breast area, वो एग्जामिन करना चाहिए उसको, ठीक है। एवरी 2 ईयर तो करे, लेकिन जैसे जैसे आप 30s 40s में जा रहे हैं, तो आप एवरी ईयर जरूर करवाएं। सही है, ये बात हो गई, जो कि हम चीजें घर में कर सकते हैं और हम क्लिनिक में जाकर करवा सकते हैं। सही। अच्छा, अब एक केस ऐसा है कि जिसमें कुछ आपको फील नहीं हुआ घर में, जी, फर्स्ट स्टेप तो वही है ना कि वहां पे ही जब आपने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन किया तो आपको कुछ फील नहीं हुआ, उसके बाद आपका क्या स्टेप होना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए? नहीं, मतलब ये कि फील नहीं हुआ, मैंने जैसे अर्ज किया कि क्लिनिकली वो एक क्लिनिशियन के पास जाएगी ना, है ना, एवरी ईयर या एवरी 2 ईयर वो जरूर यानी कि जाएं। और अगर कोई शुबा है या वैसे भी व्हाई नॉट कि हम जाएं और हम एग्जामिन करा दें, वो एक जनरल कोई फिजिशियन भी कर सकता है, सही, ठीक है ना। और अच्छा, और उसके साथ इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है ना, वो जैसे मैंने अर्ज किया आपको कि ये तरीके होंगे। ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होगा, इट्स अ वेरी सिंपल एंड रिलेटिवली चीप, नॉट एक्सपेंसिव मोडालिटी। और फिर
جب ہم 40 ایئرس پہ آ جاتے ہیں تو اس وقت میموگرام مسٹ ہو گیا ایوری 2 ایئرس. اوکے ٹھیک ہو گیا. اگر وضاحت ہو گئی ہے ورنہ آپ اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کو اب کینسر کے بارے میں شک ہو رہا ہے, گھر میں ہی ہو رہا ہے نا, شک ہو گیا ہے, تو اس کا فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کلینکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے. نہیں, وہ کنسلٹنٹ کے پاس جائے گی نا. اچھا جی, کنسلٹنٹ کے پاس جائے گی اور وہ ان سے رابطہ کرے گی اور پھر وہ ایگزامن کریں گے اور وہ جیسے جیسے پھر وہ کہیں گی ویسے ڈائگنوسٹکس پہ جائیں. آئی ایم سوری, ابھی ہم لائیو جا رہے اسی لیے تو میں جی آپ بالکل آپ ڈاکٹر کی بات سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ سم ٹائم اس طرح بھی دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ تھرڈ یا سیکنڈ پہ جا کے ڈائگنوز ہوتی ہے اور پیشنٹس کو کوئی تکلیف نہیں, کوئی گلٹی نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور ہمارے ہاں ایک بڑے میتھ ہے کہ اگر کوئی گلٹی ہے بھی, درد ہے تو جا کے چیک کروائیں ورنہ نہیں کرواتی. جو آپ نے کوسچن کیا کہ جس طرح پین لیس ہوتی ہے, یہ بڑی ایک کامن ریزن ہے. اور اگر آپ کو جیسے اسپیشلی انڈر آرمس کی اپنی بچیوں کو ضرور بتائیں کہ اس کو ایک پراپر جو ہے وہ دبا کے پراپر چیک کریں اور اپنے بریسٹ کی سراؤنڈنگ میں بھی لازمی چیک مدرس بھی یہ کام کر سکتی ہیں, دونوں کریں. اور اب تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سائرہ میلز میں یہ پرابلم آنا شروع ہو گئی بہت زیادہ, میلز میں بھی آ رہی ہے. تو یہ اپنی سب سے پہلے باڈی ایگزامن کریں. سیکنڈلی آپ جو ریگولر چیک اپ پہ جا رہی ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس, آپ گائنیکولوجسٹ کے پاس, تو ان کو ضرور اپنا جو ہے نا 2 ماہ بعد, 3 ماہ بعد, 6 ماہ بعد اس میں کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے؟ بہت زیادہ ہے. دیکھیے جب آپ کو اویئرنیس نہیں ہوگی اپنی ہیلتھ کے حوالے سے, آپ کو پتا ہے کہ بھی میں نے جانا ہے. اب جس طرح ہمیں ڈینگی آیا, ڈینگی ایک بیماری آئی, ہم لوگ فوری بھاگے فوری, اب ہمیں پتہ چل گیا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم کہ ہم نے اس چیز کو کیسے اوور کم کرنا ہے, اس کی کیا علامات ہیں, کس طرح ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو اسی طرح ذہنی طور پر کینسر کے حوالے سے بھی یہ بہت ایک بات کی سٹیج آتی ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ارلی اپنے آپ کو اگر ہم لوگ پریکاشنری طور پر اپنا وہ ڈائگنوز کر لیں, جا کے ان سے کنسلٹ کریں, بات کریں, تو بہت ساری چیزوں میں اس پہ پتہ ہے ہمیں گھریلو چیزیں بڑی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں ہمیں یہ گھریلو چیزیں بڑی اس میں کرنا صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ ابھی حالیہ دنوں میں کون سی ایسی نئی پیش رفت ہوئی ہیں اس ڈیزیز کو لے کے, بریسٹ کینسر کو؟ جی, نئی پیش رفت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب کوئی نئی تبدیلیاں آئی ہوں. پہلے تو ایک پروسیس ہے کہ آپ نے کنسلٹ کرنا ہے, آپ کا کلینکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے, پھر ڈاکٹر آفٹر دیٹ آپ کو میموگرافی جو ہے وہ بتاتے ہیں, آپ وہ کروائیں, پھر آپ کی بایوپسی ہو رہی ہے. کوئی اور بھی نیا طریقہ آیا ہے اس کے علاوہ؟ مجھے یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر کازز پہ بات کر لیں پہلے, اس کی روٹ کازز کی بات ہی نہیں ہوئی نا. جی, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم بالکل آپ اس پہ بتدریج ہم اس آرڈر سے چلیں تو بہتر نہیں ہوگا, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی, ایکچولی وہ آپ بات کریں, وہ ایکچولی ایک گیسٹ ہماری ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ وہ ان پہ بات کر چکی تھی نا, تو آپ اپنا بھی اوپینین سامنے رکھیے. اچھا, نہیں اوپینین تو نہیں ہے, تو جنرلائز میڈیکل فیکٹس ہے نا. جی, کہ یا تو موٹی موٹی باتیں, آپ نے کیا ایڈریس کیا ہے, جینیٹک میوٹیشن, جینیٹک کوئی میوٹیشن ہو گئی ہے یا موروثی, یعنی اس میں کافی چانس ہوتا ہے نا کہ بلڈ ریلیشن ہے اور سبلنگز ہیں, تو آپ کو زیادہ کوشش رہنا ہے اور آپ کو اور ویجیلنٹ رہنا ہے کہ میں نے اپنی ہیلتھ کی, میں نے کیسے اس ڈیزیز سے بچنا, اپنی کیئر کرنی ہے. اور اس کے علاوہ لائف سٹائل فیکٹرز ہیں, اوبیسٹی ہے وچ از دا مدر آف آل ڈیزیزز. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ موٹاپا, اس کی, اور ہارمونل ڈی رینجمنٹ, ہارمونل امبیلنس, سارا کچھ, اور اس کے ساتھ اسپیشلی ٹارگیٹڈ ایسٹروجن اینڈ پروجسٹرون. لائف سٹائل کے اندر ناقص غذا, موٹاپے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے جنک کھانا, ٹھیک ہے, بغیر سوچے سمجھے ہم نے اپنے آپ کو ڈسٹ بن بنایا ہوا ہے. مدرز اور ناٹ ڈسٹ بن, بچوں کا بچا ہوا کھانا کیا ضروری ہے, یہ بہت پرانی بات ہے, میرے کو نئی بات نہیں کر رہی, بٹ اویئرنیس بہت ضروری ہے نا. جی, تو اپنا جنک سے بچیں, اللہ کا واسطہ ہے. اسموکنگ جنرلائزڈ ایک بات ہے, اس سے بچیں. ورزش کی کمی, 20 منٹس 3 to 5 days a week, اللہ کا واسطہ ہے. گھر میں آپ 12 گھنٹے بھی کام کر لیں گے, آپ نے ڈسٹنگ بھی کر لی, صفائی بھی کر لی, کپڑے بھی کر لیے, it is not counted in your exercise. You need some cardio to fasten up your heart rate.
ٹھیک ہے نا. جی جی. اب اس کی تفصیل پہ بھی ہم نہیں جا رہے, اللہ نے چاہا پھر کبھی کر لیں گے, ہم جنرلائز باتیں کر رہے ہیں نا. شور انشاءاللہ. ویری میجر مینارکی. مینارکی مینس ارلی اسٹارٹ آف پیریڈ بفور 12 ایئرس. آج کا جو دور ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے, میڈیا کی وجہ سے, ہارمونلز امبیلنسز, اتنے پریزرویٹیوز ہم کھا رہے ہیں, بچیوں کو 8-9 سال کی عمر میں پیریڈز ہو رہے ہیں. 9-10 سال ایک نارم بن گیا ہے. یہ اٹ از اے ویری بگ فیکٹر. اینڈ اگین ارلی مینوپاز اگر 55 ایئرس سے پہلے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, دس از آلسو یو نو this is adding to your predisposing factors. ٹھیک ہے, الارم بجنے چاہیے, but we are not aware, right? ہم سوچتے ہی نہیں ان باتوں میں, لیکن ہم ادھر بیٹھے اسی لیے. اولاد کا نہ ہونا, ویسٹ میں یہ آیا کہ میں نے اپنا بیچلر کرنا ہے, ماسٹرز کرنا ہے, میں نے اتنا ایکسپیرینس لینا ہے, پھر میں جا کے سوچوں گی شادی کروں یا سوچوں گا. دس از اے نارمل بات ہو گئی ہے. وہاں سے ہم بہت کچھ لے رہے ہیں. آج کل بھی یہ ہو رہا ہے, جو ورکنگ لیڈیز ہو گئی ہیں وہ کہتی ہیں شادی ہم کریں گے, ابھی ذرا اور ایکسپیرینس ہو جائے, ابھی ذرا اور سٹیبل ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, جب اولاد 30 سال کی عمر کے بعد ہوگی, ایڈنگ ٹو یور پری ڈسپوزنگ فیکٹرز آف بریسٹ کینسر. اینڈ ویری ویری سیلینٹ پوائنٹ, بچوں کو بریسٹ فیڈ کرے. اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا بھی حکم ہے, اور سائنس اور قرآن کافی جگہ ملتی ہے. مجھے تو لگتا ہے 90% سے زیادہ. آپ کی سائنس نکلی ہی قرآن سے, تو آپ کے جو قرآن ہے, سائنس ہے, وہ ایک دوسرے کو ہمیشہ جو ہے نا کمپلیمنٹ کرتے ہیں. خدا را سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, آپ بچوں کو ان کا حق دیں. یہ چیزیں جو اللہ کا نظام ایک قانون ہے, جو نظام فطرت میں جب ہم دخل اندازی کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی بات انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو ہوگی. یہیں پر ہی ایک کویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے. ضرور. کیا میڈیکل یہ بات 100% شورٹی کے ساتھ کہتی ہے کہ آپ نے بریسٹ فیڈنگ نہیں کروائی ہے تو آپ کو بریسٹ کینسر لازمی ہوگا؟ دیکھیں, دیر آر اسٹڈیز, لوگوں نے اپنی عمریں لگا دی ہیں. مثال کے طور پہ یہ والا اگر فیکٹر ہے نا کہ بریسٹ فیڈ نہیں کرا رہے, تو یو آر فائٹنگ ود دا نظام قدرت کہ وہ لیکٹیشن ڈکٹس بنی اسی لیے. عورت کا جو نظام ہے, لیکٹیشن ڈکٹس ہیں, نپل ہے, دے آر میڈ دس وے. ڈکٹس ہیں, ڈکٹیوز ہیں, پورا وہ ایک سسٹم ہے, دیٹ از میڈ فار دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اس کو وہی نہیں کر رہے تو وہ سارا امبائب ہو جاتا ہے اندر. جو میں نے دیکھا ہے بچیاں جب رک رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں نہیں کرانا, اتنی پینفل وہ چیز ہوتی ہے کہ آلدو ملک پروڈکشن ہو رہی ہے, اور اس کے کیا ہوتے ہیں کہ انفیکشن ہو جاتا ہے, ویسٹائٹس ہو جاتا ہے, اور یہی ساری چیزیں جو ہے نا پس پڑ جاتا ہے بعض دفعہ, اگر نہیں بھی پڑے. بٹ اسٹل دے آر پیپل کہ جو اپنی عمریں لگا دی ہیں ریسرچ کے اندر, رائٹ. سو I cannot present a study over here, but sometime maybe کہ یہ سب چیزیں ریسرچ اورینٹڈ ہے. دس از کیس ویریشن نا, بٹ وہ بات تو طے کہ قرآن حدیث سائنس از آن ون پیج, رائٹ. وی کی ناٹ سے کہ بھائی ان کے ساتھ کیا, بٹ دا تھنگ از کہ لوگ جیسے ریسرچ اورینٹڈ ہم بات کر رہے ہیں نا, ہماری بچیوں کے لیے دس از ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. تو اب بچیوں کو اس فیئر سے کیسے باہر نکالیں کہ باڈی شیپ خراب ہو جائے گی؟ فیئر سے ہم نکالیں گے نا کہ ہم اس کے پروگرام ہے تو سائیکولوجیکل بھی دیکھیے, ان کو بتائیں کہ اچھی ایکسرسائز کریں, اچھی ڈائٹ رکھیں, سولر سسٹم کے ساتھ خود کو کنیکٹ رکھیں, نیچر کے ساتھ چلیں. جب آپ نیچر کے ساتھ چلتے ہیں آپ بہت ساری چیزوں میں بیماریاں بھی اس پہ اوور کم بھی کرتے ہیں, ہیلدی بھی رہتے ہیں, ہیلدی لائف اسٹائل بھی رکھتے ہیں, بیوٹیفل بھی لگتے ہیں, سب کچھ لگتے ہیں. کوئی ایکسرسائز بھی ہے کہ آپ اپنی باڈی شیپ جو ہے پھر دوبارہ سے ویسی یہ مسلز ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹلی آپ بتائیے. بٹ آئی کی ناٹ رائٹ ناؤ, بٹ دیر آر ریزنگ یور فور آرمس, اور وہ ایجنگ کے لیے بھی آتا ہے, اور وہ ساری چیزیں یو کین ڈو اٹ. آف کورس دیر آر ٹرینرز, آپ ان کو یہ چیز بتائیں, سرٹیفائڈ ٹرینرز, دے ول گائیڈ یو. اس میں اپنی باڈی کا جو غم ہے نا
وہ اگر لگائیں گے اور اویئرنیس نہیں ہے پھر وہ تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا. اچھا سائرہ، اس کی بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ جس طرح اس میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی آتی ہے اور اسٹریس کے حوالے سے بھی. خواتین کو عموماً جب اسٹریس ہوتی ہے ان کی کھچاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح آپ رات سوتے وقت اپنے انڈر آرمس میں آپ کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5 آپ کم سے کم 30 ٹائمز یہاں پہ لائک دیٹ ٹیپ کریں. اس طرح سے آپ کی سرکولیشن ہوگی اور جس میں آپ کی بریسٹ کینسر ہونے کے کافی کم چانسز بھی ہوتے ہیں. زبردست. اور ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتی ہیں اس پہ؟ ایکسرسائز کے میں نے وہی کہا کہ ٹرینرز ہیں اور آپ اس کو سیکھ لیں تو آئی مین ایگزیکٹلی وہ تو نہیں ہوگا جو کہ ہو سکتا ہے بٹ وی ہیو ٹو سیٹ اپ پرائیورٹی. جیسے ہم زندگی میں ہر چیز کی پرائیورٹی سیٹ کرتے ہیں نا, عورت کا بدن اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کی جب اس نے اولاد کو جنم نہ دیا ہو. تو یہ سب چیزیں تو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ, اچھا مجھے دین سے جڑنا. ایک سوال کی سمجھ نہیں آ رہی, دیکھیں نا کہ ایک خاتون اللہ کی طرف سے ہی بانجھ ہے, اس کے بچے نہیں ہو سکے ہیں, تو پھر اس کو کیوں یہ سزا ملے؟ نہیں دیکھیں وہ کیوں اس آزمائش میں جائے؟ اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں چیزیں ہے. قدرت کو بھی چھوڑنی چاہیے نا, اللہ کو بہتر پتہ ہے اس چیز کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں, ہم اللہ کی اس میں تو نہیں کوئی سوال جواب کر سکتے یا شکوہ, لیکن بس جو چیز ہے وہ ہے. تو اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہوگا, جی اٹس اے میٹر آف پری ڈسپوزنگ فیکٹرز. صحیح ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ اس بیچاری کا وہ شی واز انفرٹائل تو ضروری اس کو بریسٹ کینسر ہو گیا. وی آر ڈسکسنگ جنرلائزڈ کہ کون سے فیکٹرز ان کو زیادہ اویئر ہونا چاہیے. نہیں سائرہ, یہ چینج بھی تب آتا ہے جب وہ آپ کنسیو کرتے ہیں, تب آپ کی باڈی میں یہ چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ نے اچھی بات کی کہ اویئرنیس, کیونکہ دیز آر دا فیکٹرز ہیں جو کہ انسیڈنس کو ریز کر رہے ہیں. صحیح, یعنی آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو مدرس بریسٹ فیڈ نہیں کروا رہی ہیں وہ بھی اویئر رہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ والی خواتین بھی جو بانجھ ہیں یا جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں, علاج وغیرہ, یا جن کو ہارمونل ایشوز ہیں, وہ زیادہ اپنا جو ہے ایئرلی یا پھر منتھلی بھی اپنا چیک اپ کروائیں. بالکل, سیلف ایگزامینیشن تو وہ ایوری منتھ خود کریں گی, اور انسیڈنس بڑھ گیا ہے تو بھئی آپ چلے جایا کرو ڈاکٹر کے پاس. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم بات کریں گے کہ اب ہمارا ڈائٹ پلان جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, ہماری غذا کیسی ہونی چاہیے اب اگر کوئی بریسٹ کینسر پیشنٹ ہے تو؟ نہیں وہ تو پھر دیکھیں کہانی دوسری ہوگی نا. بریسٹ کینسر سے وہ سفر کر رہی ہے تو اس کی تو پھر ڈائٹ کو ایسا ایسا, جیسے نارمل ایک ڈائٹ, اچھی ڈائٹ ہونی چاہیے, بیلنسڈ وہی ہونی چاہیے, لیکن ہر کینسر کے اندر کچھ کامن پوائنٹس ہوتے ہیں. مجھے آپ کی جیسے آئلی, جی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی تھی, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, کہ آپ نے کہا کہ بچوں کا چھوڑا ہوا کھانا ضروری نہیں ہے کہ ماں کھائے. اچھا وہ کھانا کھانے کا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ آپ کو نہیں آئی؟ اچھا یہ تو میں اویئرنیس کے لیے بات کر رہی ہوں نا, کہ خواتین کھانا کھا کھا کے جو موٹی ہو رہی ہوتی ہے نا, کہ اب ایک بچہ ہے, 2 بچہ ہے, ان کے بچے کھانے کھا کھا کے ضائع نہ ہو. The concept I want to give is that you are not a dustbin, you know. اب کھانا بھی ضائع نہیں کرنا نا. No. Please try to get my, it's very simple. اپنے آپ کو نہ خراب کریں, کھانا ضائع نہیں کریں, چلو بعد میں کھا لینا. But the thing is کہ ہر ایک کی پلیٹ صاف کر کے آپ نے تو اپنا BMI جو ہے وہ 40 میں پہنچا لیا. Okay, I got it. جیسے آپ نے کویسچن کیا کینسر پیشنٹس کی خوراک کے حوالے سے, تو دیکھیں جب ان کو کیمو لگتی ہے وہ فزیکلی بہت ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اس میں ان کو ہیلدی خوراک جس میں فروٹس, فریش ویجیٹیبلس جو عام انسان کو بھی کھانی چاہیے, لیکن اس دوران ان کو جیسے انار کا استعمال بہت زیادہ کروایا جاتا ہے. صحیح. تاکہ ان کے لیے انرجی ان کی بوسٹ کرے, ان کا امیون سسٹم بہتر ہو اور وہ ہیلدی اس میں جائیں. صحیح. خوراک اس میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب خواتین جو ہیں, اب نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے, اٹس ویری کامن کہ خواتین جو ہیں اپنے گھر میں 3 ٹائم کھانا کھائیں گی. کیا یہ بہت ضروری ہے 3 ٹائم ہی آپ نے روٹی کھانی ہے؟ It touches my heart. Such a great question. Thank you very much. Why do we have to have 3 times? I mean, of course you can have 5 times also. Snacks, healthy snacks. This is very close to my heart. کہ ہمارے انڈو پاکستان کے اندر مطلب 3 ٹائم نہیں تو 2 ٹائم آپ نے روٹی چاول ٹھوکنا ضروری ہے اپنے اندر. I'm sorry to be very blunt or roughed up. It's okay. You know, ہم اپنے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں. آپ کھائیں, گندم کی روٹی کھائیں, لنچ میں آپ کھا لیجئے,
رات میں آپ کاربس بیڈ کاربس کو چھوڑ دیجئے, ناشتہ بہت زبردست کیجئے, ہیو بریکفاسٹ لائک اے کنگ, لنچ لائک اے پرنس اور پرنسس, اینڈ ڈنر لائک اے بیگر. صحیح. تو ہم اپنے آپ کو بہت اوور انڈلج کرتے ہیں. اچھا بچے ہماری اب جو جین زی ہے نا, ان کا تو 12 بجے جاگنا ہے اور وہیں پہ ان کو بیڈ ٹی چاہیے, تو یہ ناشتہ کیسا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا اے ایم پی ایم ہی خراب کر دیا. جو ان کی سرکیڈین ردم ہوتی ہے نا, جو اے ایم پی ایم کی جو ہارمونز اپنے لحاظ سے کیلیبریٹ کرتے ہیں, اس لحاظ سے پروڈکشن ہوتی ہے. ہاں بالکل, انسان کا جسم جو سب ہے کچھ غلط ہو گیا. چل رہا ہے. اللہ نے کہا سورج نکل آیا, آ جائیے آپ باہر, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ غروب ہو گیا تو اس وقت سے پہلے کھانا کھا لو اور اس کے بعد نو میز, رائٹ. اوکے. تو the thing is سب کچھ الٹ پلٹ ہوا ہے نا. اچھا جو ہمیں رمضان ماں کا کریم کام ہے میں, ان کی تربیت کرنا. اچھا مائیں فیل ہو گئی. صحیح, جو رمضان الکریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں Excellent. کہ کھانا آپ کا ارلی مارننگ میں وہ ٹائم بھی ہمارے سامنے ہے, اور آپ کا ایوننگ میں بھی کس ٹائم آپ نے کھانا کھانا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے. جی. تو ہمیں عام روٹین میں بھی وہی اپنا پلان رکھنا چاہیے. That is excellent. اصل میں جو آج کل یہ جو intermittent fasting کے جو 3 پیٹرنز چلے, I think it is really commendable. Really commendable. اس پہ تو پورا لیکچر ہو سکتا ہے کہ جو 8 hours ہے یا 16 hours ہے, اور بعض دفعہ اس کی ڈفرینٹ ورائٹیز آ گئی ہیں, میری اس پہ ٹاکس بھی موجود ہیں. بٹ دا تھنگ از دیٹ از ویری گڈ, بٹ دا اسنیکنگ پیٹرن از آلسو ویری گڈ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیچ میں سموسے کھاتے رہیں گے. Snacking pattern means you will have a shami kebab, you can have boiled eggs, you can have healthy salads, you can have healthy fruits, right? Without یہ سب چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب خواتین خوفزدہ ہو گئی ہیں, انہیں پتا چلا کہ اب بریسٹ کینسر ڈائگنوس ہو گیا, تو اس کے بعد وہ اپنے علاج میں تاخیر کر رہی ہیں. تو بہت سی خواتین تو ایسی بھی دیکھی گئی ہیں کہ وہ کسی ہربلسٹ کے پاس جا رہی ہیں, کہیں پہ وہ ہومیوپیتھی سے علاج کروا رہی ہیں, جی. اور ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کچھ تو ایسے خوف سے علاج ہی نہیں کروا رہی. جی یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بڑی دکھتی رگ ہے. اور میں جب ایسے کیسز میں نے دیکھے اپنی پریکٹس میں, میرے لیے بڑا یہ تکلیف دہ تھا کہ جب وہ 3-4 اسٹیج پہ آتی ہے. ایک پیشنٹ مجھے یاد ہے, شی واز ینگ, اینڈ میں اس کا مطلب آئی وینٹ ٹو ایگزامن ہر, اینڈ ان کا مطلب اتنے ایڈوانس اسٹیج پہ وہ آئی تھی, اور شرم سے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. اور ایسے بے شمار کیسز موجود ہیں کہ ہم کیسے جائیں ڈاکٹر کو اور کیسے بتائیں کہ ہم کو اس جگہ میں یہ ہو رہا ہے. سیم گوز وہ جو آج کل سروائکل کینسر کا وہ جو HPV, اس پہ بھی ہم نے اپنا ریکارڈ کیا ہے ویو. بٹ دا تھنگ از کہ دیکھیں نا, ان چیزوں میں نہ شرمائیں. یہ چیزیں وہ ہیں کہ ہم کو ضرور شروع میں ہی جو ہم نے باتیں کی تھی کہ اسکن میں چینجز ہے, شیپ میں چینجز ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ڈسچارج نہیں کر رہا ہے, چھپائیں نہ, اللہ کا واسطہ ہے, ڈاکٹر سے رجوع کریں. یور لائف از ویری پریشیس, ویری امپورٹنٹ. اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت بھی ہے. اس میں شرمائے نہیں, اس میں خوف نہ کریں. اور یہ جو ہوتا ہے, میں نے ایک وہ پیشنٹ بھی دیکھی تھی کہ وہ والی جو پیشنٹ جس کا میں اس وقت تذکرہ کر رہی ہوں, کہ وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس سے ہو کے آ چکی تھی کہ وہ ٹھیک کر دیں گے اس کا. بٹ اٹ ول ناٹ. خدا کے لیے ان مول جائیں, بریسٹ کینسر کنسلٹنٹس کے پاس جائیں, جنرل سرجن کے پاس جائیں جو کہ ٹرینڈ ہیں اس ایریا کے لیے. اب تو ہمارے ملک میں بھی بریسٹ کینسر سرجنز, بریسٹ اسپیشلسٹ اتنی ساری موجود ہیں, میلز بھی ہیں, فیمیلز بھی ہیں. پلیز گو ٹو دیم. صحیح ہے. ایک میں بات کہنا چاہتی ہوں. جی بالکل, ضرور کہیے آپ. عموماً ایک یہ کہا جاتا ہے گائنیکولوجسٹ کے پاس جائیں. Gynecologist is not that lady who has experience in that. ویسے تو میں if I am a general physician تو میں بھی کر سکتی ہوں. Everybody can examine اور الارم ریز کر سکتے ہیں, لیکن الارم ریز ہو گیا تو اس کے بعد آپ ان کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. جو ایریا اسپیشلسٹ ہے, اور ان سے رجوع کریں. ہاں یہ بات تو سمجھ میں ویسے بھی آتی ہے نا. This is very important. جی, اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے ماں بنائی ہے, پڑھنے کے لیے استاد بنائے ہیں, ڈاکٹرز علاج کے لیے بنائے ہیں, تو ظاہری بات ہے ہر بیماری کے لیے بھی پھر اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, تو پاکستان میں بریسٹ کینسر کی شرح کیوں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ چائنا اور انڈیا سے بھی زیادہ پاکستان کے اندر یہ کیس جو ہے اب رپورٹ ہو رہے ہیں؟ جی میں تو اس میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن ہاں شیورلی جو میں کہہ سکتی ہوں ہمارا لائف سٹائل بہت خراب ہے. ایک تو ہماری ڈائٹری پیٹرن صحیح نہیں ہے, جیسے ہم نے شروع میں بات کی. پھر ہم فزیکل اپنا کچھ نہیں کرتے. ایک بچہ پیدا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا کے سرٹیفکیٹ مل گئے, میاں بھی اپنا, سسرال والے بھی اپنے. ارے خدا کے لیے اپنے آپ کے لیے تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھو نا. ہاں بالکل ہے نا, اپنے آپ کو بیماریوں میں بھی ڈال دیا. ہم جو ہیں اپنی ڈائٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں بیلنس ڈائٹ میں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ سبزیاں, پھل, زیتون کا تیل ہو گیا, مچھلی اگر آپ ہر قسم کی آپ کو پرائس میں مل سکتی ہے, اینٹی آکسیڈنٹ رچ فوڈز, ان کے اندر اسٹرابری, بیریز ہو گئے, آم آپ کو سستے بیر بھی مل سکتے ہیں. گرین ٹی اگر آپ لیں, گرین ٹی آپ نہیں افورڈ کر سکتے, آپ خود کہوہ بنائیں. صحیح, کہوہ بنائیں, کہوہ کی اتنی قسمیں, پودینے کا بنائیں آپ, اس میں ڈفرنٹ جو ہے چیزیں اس طرح کی جو آپ کے لیے ڈی ٹاکس کا کام کر سکتی ہے. صحیح. جو ایلیٹ کلاس میں ہم چلے جائیں تو اسموکنگ بہت جینڈرز میں عام ہے, پیپل آر ویری اوپن ان دس. شیشہ ہو گیا, ویپ کی جگہ جگہ اسٹوڈیوز کھلے ہوئے ہیں. اٹ کازز پین ان مائی ہارٹ, اٹ ہرٹس می کہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں. ہمارے بچے بہت زیادہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں. فاسٹ فوڈ کی ہم نے پہلے بھی بات کی, ویٹ کنٹرول کی بات کی. تو پلیز میں اپنی بچیوں سے اور اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا را یہ جسم, یہ صحت ہمیں اللہ نے امانت کے طور پہ دی ہے, تو ہم اس کا خیال رکھیں, کیونکہ جتنا اچھا ہم اپنا خیال رکھیں گے اتنا اچھا ہم پوری دنیا, پوری کائنات کے سامنے اپنا پیغام ڈیلیور کر سکیں گے. ورنہ تو ہم اپنی ہڈیاں, اپنے مسل لے کے چارپائیوں پہ پڑے. سر آپ نے بات کی نا ڈیٹاکسیفیکیشن کی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, تو ایز اے مسلم اچھا کپنگ ہجامہ ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ ایک نارمل صحت مند انسان 2 ماہ بعد اپنی کپنگ لازمی کروائیں بغیر کسی ڈیزیز کے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی باڈی کی بہترین ڈیٹاکسیفیکیشن ہجامہ ہے. ہجامہ ایک ایسا علاج ہے جس کا دیکھیں, یہ جس کے بارے میں 85 احادیث مستند ہیں, کسی فرقے کا اس پہ اختلاف نہیں ہے. اچھا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہم آ جائیں, ہجامہ کیوں اتنا ضروری قرار دیا گیا ہے؟ آپ کی باڈی میں آپ سارا دن فروٹس لے رہے ہو, خوراک لے رہے ہو, وہ جس پانی سے وہ بھی چل رہی ہے نا, آپ واش روم جاتے ہو, آپ کے لیے اپنی باڈی میں سے آپ 60% ڈیٹاکسیفائی ہو جاتے ہو. آپ کی سکن کے نیچے باریک بال سے بھی جو ہے نا وہ وینز ہیں جن میں یہ ٹاکسنگ اور یہ کہہ لیں سادے لفظوں میں کہیں زہریلے مادے اور ایک جگہ بلاکیج ہو جائے. اور اگر دوسری طرف دیکھیں آپ کے پانی کا فلو بہتر جا رہا ہے تو یہی سیم چیزیں یہ وہاں سے ویکیوم کریٹ کرتا ہے اور اس چیز کی سکشن کر دیتا ہے جو آپ کو 100 بیماریوں سے. سبحان اللہ. دیکھیں رسول اللہ کوئی ماڈرن سائنس نہیں ہے, ماڈرن ایرا نہیں ہے, تو اس میں ہمیں ہجامہ کے بارے میں ریگولر کروانا چاہیے. جس طرح ہم نے بات کی نا کہ ان کی ہمیں پہلے وہاں پہنچنے سے پہلے کچھ اپنی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اپنے جسم کے حوالے سے. ایکسرسائز کریں, ہیلدی ڈائٹ لیں, سب سے زیادہ سنت نبوی پہ آ جائیں. صحیح. تلبینہ کا استعمال, یہ جو کا آٹا, نٹس, یہ سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے کہ جو کی روٹی کھائیں جس میں یہ سارے باجرہ, یہ ہمیں تو بہت دیر پہلے 1400 سال پہلے یہ چیزیں مل چکی ہیں. صحیح. اس کو اب ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. کوئی ایک میسج آپ ہماری بہنوں کو دینا چاہیں, سیلف یہ اپنا کس طرح سے گھر کے اندر سیلف ایگزامینیشن کر سکتی ہیں اور اس کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے, کیسی ڈائٹ لینا چاہیے, ایک آخری میسج آپ ان کو دے دیجیے. میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی ایک تو صحت, جیسے میں نے کہا ہمارا جسم امانت ہے اور اس کی بھی جوابدہی ہوگی. تو اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بیماری یا کچھ ایسے سمٹمز ہونا یا کچھ ایسا آپ کو اگر پتہ چل رہا ہے تو شرم کی بات نہیں ہے, اس میں حیا کے تقاضے بہرحال اپنی جگہ ملحوظ رہتے ہیں. توجہ کیجیے اور اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس
ضرور جائیے اور اس کو ڈیلے نہ کریں, بیکاز یو اینڈ یور لائف از ویری پریشیس, یو آر ویری پریشیس. تو اپنی آپ کو نا اس طرح سے نا بچا کے رہے اور اپنا خیال رکھے. ارلی ڈیٹیکشن سیوز لائفز. بروقت تشخیص جو ہے وہ خوف کو امید اور بیماری کو زندگی میں بدل دیتی ہے. یہی میرا آج کا پیغام. بالکل. اچھا ڈاکٹر روبی صاحبہ, محترمہ روبی صاحبہ, جی جی, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دوں گی کہ اپنے آپ کو دماغی طور پر ہیلدی رکھیں, اچھا سوچیں, بغض, حسد, کینہ جیسی بیماریوں سے بچیں. اپنے آپ کو جتنا ذہنی طور پر خوش رکھیں گے آنے والے دنوں میں, تو کیا اکیلے ہو جائے؟ نہیں, اکیلے نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھیں نیچر ان چیزوں کے ساتھ نا, ٹیکنالوجی آئی ہے نا, گاڑی مجھے چلانی نہیں آتی, میرا قصور ہے گاڑی. ٹائم بہت کم ہے محترمہ روبی صاحبہ, ہم جو ہے ہمیں بیٹھنا ہے لوگوں کے درمیان میں. ایک آدھی بات تو ایسی ہے دل جلا دے گی, دماغ کو پاگل کر دے گی. دیکھیں آپ نے اپنے دماغ کی نا یہی پریکٹس اس کو کرانی ہے. یہ برین جو ہے نا, یہ بڑی اللہ پاک نے چیز دی ہوئی ہے. ایک چیز سوچیں گی نا, یہ اگلا کلو خود بنا لے گا, یہ پگ ڈنڈی بنا لے گا, روز سوچ جائے گی, روز وہاں سے آئے گی, روز جائے گی. اب اس اوور تھنکنگ کو اوور کم کرنا ہے کیسے؟ بہترین اپنے آپ کو دیکھیں, سوچ کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جیسے ایک مثال ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں, مکھیاں بھین بھین آ رہی ہے, کیا کرتی ہیں مکھیوں کو جھٹکتی ہیں کہ کھانے کو مکھیوں کے حوالے کر دیتی ہیں, اس کو جھٹکیں گے پھر اپنا جھٹکتی ہیں کھانا نا, کھائیں تبھی گے. کھاتی ہیں. دماغ بھی ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے. نیگیٹو سوچ آئیے, فوراً سٹاپ کریں, اپنے آپ کو فوراً وہاں سے اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کریں, اپنی جگہ اس میں چینج کریں. اپنے آپ کو دیکھیں جتنا اچھے ہیلدی لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں, اپنی سوچ ہیلدی رکھیں, امید کی طرف جائیں. جس طرح آج ہمارا مین ٹاپک ہی ہمارا جس بیماری سے ہم لڑنے کی بات کریں, اس میں آپ کا ہیلدی مائنڈ آپ کی بہت زیادہ اس کی آپ کو ضرورت ہے. انشاءاللہ اسی سے آپ نے اوور کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, آج کے پروگرام میں جو کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کمپین کے تحت ہم نے کیا ہے, اس میں ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. فرسٹ آف آل ہمیں گھر میں اپنا سیلف ایگزامینیشن کرنا آنا چاہیے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ عمر رسیدہ خواتین ہیں تو انہیں سنجیدہ ہونا چاہیے. آپ ارلی ایج میں خود سے اپنا گھر میں معائنہ کریں, اپنے آپ کو چیک کریں, میرر کے سامنے کھڑی ہوں, اور اس کے بعد آپ نے کلینیکل ایگزامینیشن کی طرف جانا ہے. اور اس میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں آپ کو آپ کے دماغ میں ڈالی جاتی ہیں, میموگرافی کو لے کے, بایوپسی کو لے کے. آپ نے اس میں بھی بالکل گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر زنیرہ صاحبہ نے ڈیٹیل سے اس پہ ہمیں سمجھایا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کون سی ڈائٹ لینی ہے, اپنے آپ کو کس طرح پریشانی سے باہر نکالنا ہے. ابھی روبی صاحبہ نے ابھی ہمیں بتایا, محترمہ نے, کہ یہ بہت زیادہ آپ کی زندگی پر, آپ کی بیماری کو مزید آگے بڑھانے میں اثر انداز ہوں گی. اور محترمہ ڈاکٹر نوشابہ صاحبہ نے بھی ہمیں بہت ہی اچھے سے گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سے آپ اس بیماری کو شکست دے سکتے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اپنے پیاروں کا بھی ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.